अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं सच सवेरा। आप सबको सुबह बखैर। और आज 16 दिसंबर है। यकीनन 16 दिसंबर के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान के लिए एक तरफ तो हम समझते हैं कि एक स्याह दिन के तौर पर इसको जाना भी जाता है। तारीख़ के पन्नों को अगर खोलते हैं, खंगालते हैं, तो चाहे वो 1971 का सानिया हो या 2014 में जो कुछ हुआ, यानी सानिया APS, जिसमें आपको याद होगा जिस तरीके से दुश्मन ने, जालिम दरिंदे ने जो कत्लेआम किया और मासूम बच्चों से कलम छीनने की कोशिश की, उनसे किताबें छीनने की कोशिश की, उनसे इल्म से दूर रखने की कोशिश की और उनके सरों पर गोलियां मार मार कर पूरा APS, उनके जो क्लासरूम थे हर तरफ वो लालो लाल थे खून से। इसी पर सबसे पहले तो एक पैकेज देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। यकीनन ये दिन आज भी हम नहीं भूलें कि आपने जिस तरीके से देखे थे वो मनाजिर, मुझे आज भी याद है। उस वक्त मैं कोलमपुर में था, लेकिन मेरे सामने जो मनाजिर थे, कई रातें मेरी ऐसी गुजरी थी और वो एक दुख, वो जो लम्हात है, वो घड़ियाँ आज भी। मैं एक वालिद साहब जिनके बेटे को बड़ी बेदर्दी से शहीद किया, उनकी पोस्ट देख रहा था जिसमें वो ये गिला शिकवा यही कर रहे थे कि बेटे आज भी मैं तड़पता रहता हूँ, पूरी रात एक कर्ब में मुब्तला होता हूँ, एक दर्द में मुब्तला होता हूँ। आपकी वालदा को तो पूछिए मत, वो तो जिस कंडीशन में है, जिस हालत में वो ज़िंदगी गुजार रही है, यकीनन बहुत ही अफसोसनाक है। और आपने देखा कि तकरीबन 132 मासूम बच्चों की सरों में गोलियां मारी गई और इसी तरह असातिज़ा जो है वो इन जालिमों की सफाकियत के भीड़ चढ़ गए। मैंने उस टीचर की अगर आप बात करें जो क्लास में आती है, ख़ुद पे गोलियां खाती है बच्चों को बचाने के, वो प्रिंसिपल, उसका जो किरदार, यानी हर एक का किरदार इस किस्म का था कि एक बच्चा भी बच जाए, बेशक हमारी जान चली जाए। सो वो दिन, वो जो घड़ियाँ थी, यकीनन वो आज भी हम नहीं भूलें और ना भूलेंगे कि आपने, यानी दुश्मन ने अंदर आके जिस तरीके से मासूम बच्चों से जो है इल्म से दूर रखने की और इल्म के चिराग बुझाने की नाकाम कोशिश की। यकीनन आज 10 साल बीत गए और 10 साल बीतने के बावजूद जो है उस जुल्म, उस बर्बरियत को जो है कोई नहीं भूला। सो उम्मीद है हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट से भी हमारी अपील है कि जो केस लगा हुआ है उस केस की भी सुनवाई की जाए, उस पर भी समाते हों। और इसी तरह अगर जो वालिदैन हमें देख रहे हैं, हमारी दुआएं उनके साथ है। यकीनन उनका जो ज़ख्म है, वो जो घाव लगा हुआ है, उसको हम हील तो नहीं कर सकते। हाँ, उस दुख को, उस दर्द को हम बांटने की ज़रूर कोशिश करते हैं। मुझे याद है कि 16 दिसंबर के इस दर्द को, इस दुख को सब ने कोशिश की बांटने की। और आज भी मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, हर तरफ से जो लोग हैं आज भी इस साने को और उस किताबों को, उस यूनिफॉर्म को, उन सारी चीज़ों को, वो जो क्लासरूम में बिखरी किताबें हैं और बेंचेस पे बिखरा खून पड़ा है, उनकी तस्वीर को शेयर कर रहे हैं। उस दुख में आज भी कौम मुब्तला है। दुनिया भर से जो पैगामात उस दिन मौसूल हुए थे, यानी दुनिया भर में जो लोगों ने सोशल मीडिया पे अपने दुख का इज़हार किया था, वो आज भी जो लोग हैं 10 साल के बाद आज भी उस दुख को दोबारा याद करते हैं। बहरहाल दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आगे आपको, और हमेशा की तरह जो आप सबका फेवरेट है, वो है सच सवेरा का डेली डोज। तो सबसे पहले आपको अमेरिका के पास, यानी अमेरिका के इलाके में लेके जाता है। अमेरिका की रियासत ओइडाहो से ताल्लुक़ रखने वाले डेविड रैश का कहना है कि उन्होंने एक मुनफरिद किस्म का रिकॉर्ड बनाया है और उस रिकॉर्ड की वीडियो जो है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। वो कहते हैं कि पिछला रिकॉर्ड जो 23 जो है सर्विस का था, वो क्या उन्होंने क्या किया, मुसलसल प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस करने के बाद जो है अपना ही रिकॉर्ड, उमूमन आपने देखा होता है कि हम जो रिकॉर्ड आपके सामने ले आते हैं, वो रिकॉर्ड अपने ही लोग जो है खुद का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ते हैं। डेविड रिश ने बताया कि उन्होंने 1 मिनट में 43 बॉल्स सर्विस स्क्वायर में मारी। एक सर्विस 60 सेकंड के बाद स्क्वायर में गिरी, जबकि एक सर्विस को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने नामालूम वजूहात पर खारिज कर दिया। लेकिन जाहिर बात है कि वो फिर भी अपना रिकॉर्ड, पुराना वाला रिकॉर्ड तोड़ के नया रिकॉर्ड उन्होंने बना लिया है। सबसे बड़े ड्रोन शोज़ के हवाले से बात करें, दुनिया टेक्नोलॉजी की दौड़ में है और चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें या दीगर जो है टेक्नोलॉजी की बात की जाए। सबसे बड़े ड्रोन शोज़ में एक वीडियो ने
पोस्ट होने के बाद सोशल मीडिया में सार्फिन की जो है दिल मोल ली है। और स्काई एलिमेंट्स ने तकरीबन 2500 ड्रोन उड़ाने का अपना ही साबिका रिकॉर्ड तोड़ डाला। इस वक्त विजुअल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और ये एक हफ्ता कबल कायम किया गया था, यानी पूरा आप जो मनाजिर आपको इस वक्त हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें रंगारंग रोशनियों से बने ये ड्रोन्स, और इसकी ये तस्वीर आप इस वक्त मुलाहिजा फरमा सकते हैं। साबिका रिकॉर्ड जो कंपनी का 11वां गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था, ताहम हालिया रिकॉर्ड के लिए कंपनी ने हैरत अंगेज ड्रोन जो है लाइट शो किए और उसका जो है एक नया रिकॉर्ड बना लिया। डेनमार्क में एक मेटल जो है डिक्टेटर ने जो है कांसी की एक लंबी तलवार दरियाफ्त की है, और उस हवाले से कहा जाता है कि कदीम रस्म के दौरान इसकी शक्ल भी मोड़ दी गई थी। चूँकि आपको पता है कि तहकीकात का सिलसिला होता रहता है, और अभी अगर आप देखें इस तलवार को, पूरी तलवार जो है इसको मोड़ दिया गया है, और कहा जाता है कि ये इनकी कोई जो है यानी रस्म रीत रिवाज थे उनके। तलवार और दीगर जो है चीज़ें जो मिली हैं उसमें कोपनहेगन के शुमाल मगरब में एक दलदल से ये सारा कुछ मिला है। दरियाफ्त शुदा चीज़ों के हवाले से कहा जाता है कि तकरीबन 2500 साल कबल कांसी के ज़माने के आखिर की हैं, और ख्याल किया जाता है कि एक रस्म के तौर पर दी गई कुर्बानी का हिस्सा थी। कदीम नमूने दरियाफ्त करने वाले मेटल डिक्टेटर्स ने क्या किया है, उन्होंने फौरी तौर पर डैनिश म्यूज़ियम ग्रुप को जो है उनको भी इतला दी, और ये वहाँ पर ये सारी चीज़ें रख दी। लेकिन ये बड़े नायाब किस्म की चीज़ें मिली हैं जो तकरीबन 2500 कबल आप कह सकते हैं कि उस दुनिया के दौर की थी, और आज इसको महफूज बना लिया गया। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा डेली टोस्ट पसंद आया होगा। हम लेते एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ज़ाहिर बात है, सर्दी है, और जब सर्दी आती है तो आपका मन नहीं करता, दिल नहीं करता कि हाय रब्बा थोड़ी सी और सो जाते हैं, थोड़ी सी और सो जाते हैं, रेस्ट कर लेते हैं। और सुबह का टाइम तो ऐसे ही गुजरता है आपका कि 10 मिनट और 10 मिनट और। लेकिन जब शाम का वक्त होता है तो आप कहते हैं हाय अब भी दिल नहीं करता वॉक करें या जिम जाएं, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा होती है, और खाने पीने का बड़ा दिल करता है। गए दोस्तों के साथ बैठ जाते हैं किसी कैफ़े में, पकोड़े गरम गरम समोसे और साथ में कुछ परोठा, परोठा पंजाबी कहते हैं, परोठा सोपई, वो खा लेते हैं। और इसलिए फिर कहीं ना कहीं हल्की फुल्का जो है वो वज़न आपका बढ़ता है, और फिर पेट जो है वो पेट नहीं रहता बल्कि आलू जैसा हो जाता है, क्योंकि आपने आलू के पराठे इतने खाए होते हैं। अब सर्दियां हैं, क्या किया जा सकता है, कितनी एक्सरसाइज ज़रूरी है, कैसे अपने आप को फिट रखा जाए, तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ है फिटनेस ट्रेनर है मारिया खान। गुड मॉर्निंग मारिया, कैसी हैं? गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक माशाल्लाह। आपने अपने आप को बड़ा फिट रखा हुआ है, और मैं कह सकता हूँ कि यार फिटनेस से, मैं अगर फिटनेस के हवाले से किसी से बात करूँ तो वो लगी भी, मुझे नज़र भी है, और वो झलक और आपको भी देखकर बिल्कुल प्रॉपर नजर आ रहा है कि आप कोई प्रॉपर वेट ट्रेनिंग रिजीम फॉलो करते हैं, which is बहुत amazing, शुक्रिया। जबरदस्त। मारिया, एक चीज़ जो इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हाय ठंड बहुत है, नहीं होती हमसे एक्सरसाइज। सो क्या किया जा सकता है, कितना ज़रूरी है एक्सरसाइज का होना, वो अमल दखल एक्सरसाइज का जिस्म के लिए? और इसके फ़ायदे तो हम सबको पता है कि फ़ायदे बहुत हैं, लेकिन एज के साथ साथ स्टेमिना थोड़ी सी कम होती है। इस स्टेमिना को कैसे बरकरार रखा जा सकता है, एक्सरसाइज को कैसे, उसके जो रूल्स हैं उसको हल्का फुल्का सर्दियों में फॉलो किया जा सकता है? क्योंकि बहुत सारे लोग लेजी हो जाते हैं, कहते हैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। सो अगर हम पहले देखें ना, फिटनेस की बात समझिए, जब हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं बस ना एक पेट का अंदर हो जाए, हम अच्छे दिखें, थोड़े से डोले शोले आ जाएं, डोले शोले आ जाएं, अच्छे दिखें, हमारे शेप अच्छी हो। मगर उस शेप से पहले बहुत ज़रूरी है कि आपके अज़ा की हेल्थ कैसी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी ऑर्गन हेल्थ है भी या नहीं, आप सेहतमंद भी हैं या नहीं, तो पहले वो आ जाता है। तो अगर आप पहले, आपने फिटनेस का ख्याल इसलिए रखना है कि यार आप बीमारियों से बचें। ठीक है। हमारे मुल्क में हार्ट अटैक जैसी बीमारी 90% से ज़्यादा जो अमवात हो रही हैं, डेथ्स हो रही हैं पाकिस्तान में, वो हार्ट अटैक की वजह से हो रही हैं। तो अगर हार्ट अटैक के ऊपर फर्दर रिसर्च करें हम, तो वो पता चलता है कि सिर्फ पाकिस्तानियों को सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनका खाने पीने का तरीका, भी आपने मेंशन किया, पकोड़े समोसे कचौरियाँ पराठे, और कुछ नहीं मिलेगा तो 10 लोग मिलकर बैठकर कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, हम लोग बैठ के चाय कॉफ़ी बर्गर पिज़्ज़ा सब यही हम खाते पीते रहेंगे। और अनहेल्दी चॉइसेस खाने में, मतलब इंसान का बनाया हुआ जंक जब आप चूज़ करते हैं अपनी डाइट में, तो आप
اپنی ہیلتھ کو گواتے ہیں, اپنی جسم کا خد و خال بھی خراب کرتے ہیں, ہاں وہ اور اس بیڑا کا غرق ہو جاتا ہے, بیڑا غرق ہو جاتا ہے, اور آپ اپنے ذہنی جو سکون ہے اس کو بھی آپ خراب کرتے ہیں. سو 35% جو بھی آپ کھاتے ہیں اس کا اہم یہ ہے کہ 35% سے زیادہ جو بھی ہم کھاتے ہیں وہ ہمارے برین کو فیول کرتا ہے. اچھا 95% سیروٹونن جو ہمارا ہیپی ہارمون ہے اچھا وہ ہمارا دماغ نہیں بناتا, وہ ہمارا گٹ بناتا ہے. اچھا. تو پہلے تو آپ کا نیوٹریشن بہت اہم ہے, اور اس کے ساتھ فزیکل ایکٹیویٹی آپ نے صرف چست تندرست رہنے کے لیے نہیں رکھنی, بلکہ آپ نے اپنی بون ہیلتھ کے لیے کرنی ہے. کیا بات ہے. آپ جب 30 کراس کرتے ہیں نا تو آپ کی ڈاؤن ہل فال شروع ہو جاتی ہے, آپ کی باڈی ڈی جنریٹ ہونے کے پروسیس میں اسٹارٹ ہو جاتا ہے اس کا. تو آپ کے جو جوائنٹ ہیلتھ ہے, آپ کے جو ہڈیاں ہیں, آپ کے مسلز ہیں, مسل ڈپلیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ ایکٹیولی کیا کر رہے ہیں اس کو برقرار رکھنے کے لیے, اپنی چستی تندرستی. سو اس کے لیے صحت مند لائف سٹائل بہت اہم ہے, اس کے لیے ورزش کرنا بہت اہم ہے. ہمارا جسم اس کام کے لیے بنا ہوا ہے کہ وہ ڈیزائنڈ اس لیے تھا کہ وہ کثرت کے لیے بنا ہوا تھا. اگر ہم اپنے ہنٹر گیدرر, یہ تو گاڑی اور ہر جگہ گاڑی اور انٹرٹینمنٹ بھی اب ہماری وہ کیا کہتے ہیں بیٹھ کے مووی دیکھتے ہیں, وہ انٹرٹینمنٹ وہاں تک محدود ہو گئی. یعنی مجھے ایک چیز یاد آ گئی کہ جو ہماری ہسٹری ہے اس علاقوں کی, تو آپ کو پتہ ہے کہ بھائی صاحب ہاں ایک دوسرے کو جو ہے وہ کشتی لڑنا, پہلوانیاں, یہ ساری چیزیں, آپ یہ ساری چیزوں کے ساتھ ہم جڑے تھے. اب آہستہ آہستہ ہم اس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں, خاص کر شہروں کی میں بات کر رہا ہوں. تو اس سے جو دوری ہے, اب یہ ہی اس کا اصل آپ جو بتا رہی ہیں کہ نقصان ہو رہا ہے, دل کی بیماریاں, دیگر بیماریوں میں جوان جو ہے, نوجوان لڑکے ہارٹ اٹیک, نوجوان لڑکے, اور اب جو ہارٹ اٹیکس ہو رہے ہیں, آپ پچھلے دور میں آپ کے سامنے ہی آپ نے سنا ہوگا کہ پہلے 50-60 کی عمر میں ہارٹ اٹیک ہوتا تھا. پھر ہم سنتے تھے اچھا جی جناب بچ گئے ہیں اور 2-3 سٹنٹ ڈل کے نا بچت ہو گئی ہے. اب 20-25 سال کے لوگ, ان کی ڈیتھ ہو رہی ہے اور پتہ چل رہا ہے اسی وقت ایکسپائر ہو رہے ہیں. وہ بچ بھی نہیں رہے کیونکہ اتنی خرابی ہو چکی ہے آپ کا ہمارا, اور پولوشن اتنی ہے. سو کمنگ بیک ٹو جب ہم بات کرتے ہیں فزیکل ایکٹیویٹی کی, تو اصل سین یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے آپ کے مینٹل ہیلتھ سے. اچھا. سو ہم سب کو ڈیلی ایک اینٹی ڈپریسنٹ کی ڈوز چاہیے. اچھا. ہم سب کو چاہیے. لوگ کچھ اور سمجھیں گے, لوگ ٹیبلٹس کی طرف چلے جاتے ہیں. سو ہم سب کو اینٹی ڈپریسنٹ کی ایک ڈوز چاہیے. ڈوز ڈی ڈوپامین, او آکسیٹوسن, ایس سیروٹونن, اینڈ ای اینڈورفنس. ٹھیک ہے. یہ 4 ہیپی ہارمونز ہیں جو فزیکل ایکٹیویٹی سے ریلیز ہوتے ہیں. آپ کی باڈی خود وہ سیلف ریگولیٹنگ ہارمونز, ہیپی ہارمونز ریلیز کرتی ہے. سو ایک یہ نیچرلی اکرنگ اینٹی ڈپریسنٹ ہے جو آپ کا جسم خود ریلیز کرتا ہے جتنا زیادہ آپ فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے اپنی لائف میں ایڈ کرتے ہیں. اب اس پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی جم ہی جانا ہے, مگر ایسا نہیں ہے. لازمی تو نہیں ہے کہ بھائی سب جم جائیں. جم ہماری پوری پاکستان کی پاپولیشن میں سے شاید 2-3% لوگ ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں, مینیج کر سکتے ہیں, اس کے لیے وقت نکال سکتے ہیں, اور ان کے پاس ایکسیسیبلٹی کا بھی ایشو ہے. اگر ہم دیکھیں شہروں میں ہوں گے, باقی پورے ملک میں نہیں ہے. ماریا, اب میں اپنے جو دیہی علاقے ہیں وہاں پر, کیونکہ میرا بھی ایک تعلق دیہی علاقے سے ہے, اور پہاڑوں کے ساتھ عشق اور پہاڑوں میں ہی ٹائم گزارنا, وہاں پر آج بھی میں جاتا ہوں تو میرے علاقوں کے بزرگوں کی زندگی بڑی خوبصورت ہے, لمبی زندگی ہے, پہاڑوں میں اسی طرح چلتے پھرتے ہیں. لیکن ان کی عمر کے لوگ یہاں پہ تو یا تو اس وقت آئیسیو میں پڑے ہوئے ہیں یا اور مسائل میں مبتلا ہے. یہ جو شہروں کی طرف آتے ہیں, دیہی علاقوں میں خواتین بھی اسی طرح ایکٹیولی صبح میں اب لاسٹ ٹائم میں رحیم یار خان کی طرف گیا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ خواتین جو ہیں صبح کھیتوں میں کام کر رہی ہیں, اور اسی طرح ان کے ساتھ ان کے جو والدین یا جو بھی آپ کہہ سکتی ہیں ہسبینڈ وغیرہ جو ہے وہ بھی کام کرتے دکھائی دیے. لیکن شہروں کی طرف آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کی عمر ابھی 14 سال سے پہلے 10 سال, ہاں وہ گگلو مگلو بن جاتے ہیں, اوبیسٹی کا شکار ہیں آپ. اور بالکل آپ نے صحیح کہا, اگر ابھی بھی ہمارے جو دیہی علاقے ہیں اس میں آپ جا کے دیکھیں گے تو کیونکہ یہ گاڑیاں اور یہ فاسٹ فوڈ اور یہ سب جنک کی جو ڈیزیز ہے اور یہ جو پوائزن ہے, زہر ہے, یہ وہاں نہیں پہنچا تو وہ پھر بہتر ہے. وہ فورسڈ ہیں, ان کو وہ چلتے ہیں,
وہ پہاڑ ہوگا, پہاڑ پہ چڑھ رہے ہوں گے, گھر اوپر کہیں پہاڑ پہ ہوگا. سو چھوٹی چھوٹی ڈیلی موومنٹس ہوں گی, خواتین اپنے ہاتھ سے بنا رہی ہوں گی, پتہ چلا ہوگا کہیں پہ ابھی بھی پانی بھرنے جا رہی ہوں گی. سو ابھی ہم نے, آپ نے کشتی والے ایرا کی بات کی, اس سے پہلے ہم جائیں ہنٹر گیدرر جو تھا, انسانی جسم بنا ہوا ہے کہ پچھلے دور میں جب گاڑی نہیں ہوتی تھی, ہنٹر گیدرر کے اوپر ہم چلے جائیں, ہمارے اینسسٹرز جو ہیں, سو وہ مر جاتا تھا, وہ جا کے ہنٹ کرتے تھے, ٹھیک ہے, شکار کرتے تھے, وہ جنگیں ہوتی تھیں, وہ کشتی, ادھر تو اس وقت تو جم نہیں تھے, وہ اپنے آپ کو بلڈ کرتے تھے اس وقت, اور نہ ہی اس طرح کی غذا تھی. صحیح بات ہے. اچھا, جو عورت تھی اس کی بھی زندگی صحیح فزیکلی انٹینس تھی, وہ جو بھی جانور وہ مرد ہنٹ کر کے لاتے تھے, اس کی چیڑ پھاڑ سے لے کر اس کی ککری تک سارا کچھ پروسیجر, ایک وہ اس وقت کی خواتین کے اوپر پانی بھرنے جاتی تھی, اتنے بڑے بڑے گھڑے سر پہ اٹھا کر, ویٹ لفٹنگ تھی, لکڑیاں کاٹتی تھی وہ عورت, تو وہ ایک ویٹ لفٹنگ اس کی زندگی میں بھی تھی, ورک آؤٹ تھا کانسٹنٹ, ہر چیز ایک فزیکلی ایکٹیو اور انوالو تھا. سو ابھی اگر ہم وقت کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ہم, تو اب کیا کریں. ابھی ایک اور چیز آپ نے دیکھا ہوگا بھائی سب, یعنی ہمارے گھروں میں تو ماشاءاللہ سوشل میڈیا تھا ہی نہیں, تو ہم پرانے والدین جو ہے چھٹی تو نہیں ہوتی تھی, تو بچے ہم نے ماشاءاللہ بہت پیدا کیے, تو مشغلہ کوئی اور نہیں تھا. اس کو دیکھتے ہوئے ہماری جو بیبے ہوتی تھی بیٹھی ہوئی تھی, آٹا گونتے گونتے, ایک اچھی ایکسرسائز. آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر بندہ نئی سوچ کے ساتھ کہ بھی میں نے الگ رہنا ہے, میں نے ساسو ماں کے ساتھ نہیں رہنا, ٹھیک ہے. اب اس کو نہیں پتا کہ آگے یہ بھی ساسو ماں بنے گی, تو جو آئے گی وہ بھی کہے گی میں نے آپ کے ساتھ نہیں رہنا ہے. لیکن بہرحال میں جاتا ہوں کہ آج کے کچن میں دیکھتا ہوں تو آٹا گننے کی جو مشین ہے وہ بھی رکھی ہے کہ بھئی سب 2 پھلکے بنانے ہیں, زیادہ تو کچھ نہیں ہے نا, اس کے لیے بھی ہم نے اتنی مشقت نہیں کرنی کہ ہم آٹا, یعنی وہ مسلز کی ایکسرسائز. تو اس طرف جو ہم جا رہے ہیں, یہ آنے والے دنوں میں ایکسرسائز تو چھوڑیں, ہم آٹا گننے سے بھی دور بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. سو اس کا فائن, مطلب چوائس آپ کی ہے نا, ہم نے خود سوچنا ہے کہ اگر آپ اس طرح کی چیزیں اپنی لائف میں انکارپوریٹ کر رہے ہیں, اپنی صحت کا خیال نہیں رکھ رہے, اور پھر ہم کمپلین کر رہے ہیں. WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ہمارے دور کا جو ابھی کا جو ایپیڈیمک ہے, پینڈیمک آیا تھا نا کووڈ, اس کے بعد ایپیڈیمک ہے اسٹریس. اس دور کا 21st سینچری کا ایپیڈیمک ہے. ہر انسان جس سے بھی آپ بات کریں, 90% سے اوپر لوگ اسٹریس, انزائٹی, ڈپریشن کے شکار ہیں. اور اس کی وجہ اگر ہم کرکس پہ آئیں تو بیسکلی یہی ہے کہ ہم نیوٹریشن کا اپنا خیال نہیں رکھتے, ہر چیز انسٹنٹ ہے نا, اور ہم فزیکل ایکٹیویٹی کا خیال نہیں رکھتے. انسٹنٹ گریٹیفیکیشن بہت ضروری ہے, بہت عام ہو گئی ہے. بھوک لگی ابھی, پہلے ایک پورا پروسیس لگتا تھا, جا کے گروسری لے کر آؤ اور سارا کچھ کرو, منگاؤ, بناؤ, پکاؤ. ابھی آپ ایک آرڈر کرتے ہیں 15 منٹ میں گرما گرم کھانا بھی پہنچا ہوتا ہے آپ کے ڈور سٹیپ پہ. سو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن سے اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کی کوالٹی انہینس کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنی زندگی کا انجوائے کرنا چاہتے ہیں, اس کو آپ نے ڈھنگ میں نیچرل چیزوں کے ساتھ رہنا پڑے گا, ڈھنگ میں اپنی زندگی جو ہے وہ گزارنا چاہتے ہیں, تو یقیناً یہ ساری, کیونکہ آپ نے جو بات کی کہ بھائی صاحب ہم نے جو آرڈر دیا, اب آرڈر آیا, اٹھایا, ہم وہ بھی جب کھاتے ہیں تو وہی سب ٹی وی لگایا, بلینکٹ اوڑا, مزے سے, اور اس کے لیے بھی کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہے, تو وہ بھی جا کے ادھر جم جاتا ہے. تو جسم بنا ہی نہیں ہے نا صرف بیٹھنے کے لیے یا جمود کے لیے, تو ہے ہی نہیں وہ کہ آپ وہاں کھڑے. آپ پانی بھی ایک جگہ پہ رکا ہوتا ہے تو اس سے بھی بدبو آتی ہے. گاڑی, اگر ہم گاڑی کی بات کریں, یہ جسم سب سے ایکسکلوسیو مشینری ہے. اگر آپ نے گاڑی رکھی ہوئی ہے نا, تو آپ اس کو کھڑی رکھیں, ٹھیک ہے, تو کچھ عرصے بعد بیٹری فارغ ہو جاتی ہے. اور اگر تھوڑی جتنی اچھی گاڑی رکھی ہوئی ہے تو اس کو صرف آن کرنا ہی نہیں ضروری ہوتا, آپ کو اس کو چکر بھی لگانا ہوتا ہے کہ اس کا ABS خراب ہو جاتا ہے یا اس کا کوئی رولے نکل آتے ہیں. گاڑی کے اندر بھی یہ ریکوائرمنٹ ہے, آپ بالکل برانڈ نیو گاڑی نکال لیں شو روم سے, ایسا ہی ہے نا, تو آپ اس کو کھڑی بھی نہیں, آپ گاڑی نہیں کھڑی رکھ سکتے. اتنی خوبصورت مثال آپ نے ماری ادی, پہلی بار میں اپنے شو میں دیکھ رہا ہوں کہ جس نے سمپل سی, بھائی صاحب آپ گاڑی جو لوہے کی بنی ہوئی ہے اس کو بھی آپ کھڑا نہیں کر سکتے, بلکہ آپ کو گھمانا ہوگا, نہیں تو اس کی بھی واٹ لگ جائے گی. لیکن ماریا باتیں آپ کی بڑی خوبصورت ہے آپ کی طرح. سو آپ
سے اب آتے ہیں سردیاں ہیں, ایکسرسائز کرنا لازم ہے. آپ نے یہ سب باتیں اس لیے کہ لوگوں کو موٹیویٹ کرے کہ بھائی صاحب بہت ہو گیا, آرام بہت ہو گیا, تھوڑا سا ایسا نہ ہو کہ پھر آئی سی یو میں پڑے رہے, آ رہا ہے ڈاکٹر صاحب بہت درد ہو رہا ہے, بہت درد ہو رہا ہے, تو وہ یہی کہے گا نا کہ بھائی صاحب آپ نے کیا کیا. سو اب سردیاں ہیں, کیا ایسی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے جس سے کم آپ کا جسم پھرتیلا ہو اور کم سے کم بیماریوں سے بچیں؟ ہم سمپل, اگر ہم چھوٹی چھوٹی اپنی لائف میں موومنٹس ایڈ کر لیں, اگر ہمیں جانا ہے کچھ بھی گروسری لینے, قریب ہے اسٹور, ہم پیدل چلے جائیں, ٹھیک ہے, واک ایڈ کریں. آپ صبح دن کے وقت کافی اچھا موسم ہوتا ہے, سردیوں میں ہم وہ ایڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد سمپل ورک آؤٹس ہیں, فزیکلی ایکٹیو رہنا بہت ضروری ہے. اچھا پھر لوگ, ہاں ٹھیک ہے سردی ہے, باہر کون نکلے گا, کون جم جائے گا یا کہیں اور جائے گا, یا کون ٹینس کھیلے گا, نہیں کھیل سکتے. سو گیمز کھیل سکتے ہیں. نمبر 1, اکثر آپ دیکھیں گے رات کو کوئی کرکٹس ہو رہے ہوتے ہیں نا, بوائز کرتے ہیں سارا کچھ, گیمز کھیلیں. اچھا خواتین کیا کر سکتی ہیں, بہت سی خواتین کو تو اجازت نہیں ہوتی نا کہ تم کدھر, کیا ہیلو ایکسکیوز می کیا, ایسے ہی ہے. سو آپ گھر میں کتنے زیادہ فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں جو آپ کر سکتے ہیں. گھر میں واک ہو سکتی ہے, گھر میں اپنی باڈی کو استعمال کر کے باڈی ویٹ ورک آؤٹس ہو سکتے ہیں. اور ایک بہت عجیب و غریب چیز چل رہی ہے جو ہمارے سوشل میڈیا پہ نظر آ رہا ہوگا کہ ہم نا شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, اور وہ شارٹ کٹ کے اوپر سینکڑوں شارٹ کٹ ویڈیوز بنی ہوئی ہیں. یہ زیرہ پانی ڈالو, اس میں تم اس میں کالی مرچ ڈالو, پھر اس میں تیزاب بھی ڈالو, پھر اس تیزاب کو پی لو, تیزاب کو پی لو, ہاں کیونکہ اب اس میں زیرہ ڈلا ہوا ہے نا, تو اب اس سے تمہارا فیٹ کم ہو جائے گا. اور لوگ اسے فالو کر رہے ہوں گے, اور وہ کر رہے ہوں گے, اصل میں کر رہے ہوں گے. تو کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. آپ کو اگر واقعی میں اپنا دماغ, اپنا دل اور اپنا جسم اس کو بلڈ کرنا ہے اور اس کو چست تندرست رکھنا ہے, ایک خوش و خرم زندگی گزارنی ہے, تو آپ کو اپنے کھانے پینے کا خیال رکھنا ہوگا. گاڑی میں پیٹرول کس معیار کا ڈال رہے ہیں آپ, یہ بہت ضروری ہے. اور گاڑی کو چلاتے رہنا ہے. گاڑی اگر کھڑی رہے گی, کروڑوں کی بھی گاڑی ہو, وہ اس کی بیٹری یعنی اس میں اندر جو آپ نے سسٹم ڈالنا ہے وہ اگر ٹھیک نہیں ہوگا تو گاڑی کی میں نے تباہ ہو سکتی ہے. بات آپ نے بڑی خوبصورت کر دی کہ بھائی صاحب یہ جو ہم چھوٹی موٹی ریلز پہ زیادہ انحصار کرتے ہیں, ایسا نہیں ہوگا. اس کے لیے آپ کو نکلنا ہوگا. اب ارگن ہے, اس کو ضروری ہے, ایکسرسائز ضروری ہے. وہ زیرہ سے, سونف سے, بے شک اس کے اچھے فائدے ہوں گے, لیکن وہ تب ہوں گے جب آپ کو ایکٹیویٹی کریں گے. ایسے کھا پی کے بھائی صاحب آرام سے پیٹ کم نہیں ہو سکتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ خوراک بھی بہت زیادہ ہماری عجیب سی ہو جاتی ہے ان دنوں میں. میں نے آپ جو بات کی کہ بھائی صاحب پکوڑے گرم گرم, حالانکہ جو چیز جس طریقے سے تلی, اور جو آئل یہاں پہ ملتا ہے باہر مارکیٹ میں, وہ جس طریقے سے آئل ہوتا ہے, آئل تو نہیں ہوتا, لگتا پیٹرول ہی ہے. سو یہ جو ہم کھاتے ہیں اس سے کتنا نقصان ہوتا ہے, اور پھر مینٹلی اور جو سٹریس ہمیں رہتا ہے, چاہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وجوہات ہیں. یہ سب کنیکٹڈ ہے, یہ سب کچھ کنیکٹڈ ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم کریں کیا. سوال یہ ہے کہ اچھا اب آپ یہ کریں کہ سب سے زیادہ آپ اگر آسان جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ تلی ہوئی چیزوں کو ہم ایڈ کرنا کم کر دیں. جتنا زیادہ, جتنا جو آئل ہوتا ہے, آئل, گھی, بٹر, مارجرین, اس میں 3 گنا زیادہ کیلوریز ہوتی ہیں. سو اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک آلو ہے, آلو اللہ کی بنائی ہوئی بہترین چیز ہے, بہترین سورس آف کاربز ہے, اس میں منرلز ہیں. آلو جو ہے اس کو آپ اگر بوائل کریں, اس کو آپ اسٹیم کریں, اس کو آپ بیک کریں, بہترین سورس ہے. اسی آلو کو جب آپ کاٹیں گے اور فرینچ فرائز بنائیں گے, تو ایک آلو میں اگر وہ اسٹیمڈ ہے, بیکڈ ہے, باربیکیو ہے, گرلڈ ہے, جو بھی ہے, وہ اس میں 90 کیلوریز ہے, 90 کیلوریز ہیں. اسی سائز کو کاٹ کے آپ نے فرائز بنائے, 900 کیلوریز ہو گئی. 900 پلس آپ نے 9 گنا بڑھا دیا. آپ نے نہ کھانے کا کوانٹٹی زیادہ ہوئی ہے, کچھ بھی نہیں ہوا. اور تو اسی طریقے سے جب آپ سالن بنا رہے ہیں گھر میں, ہو سکتا ہے آپ جو سالن کھا رہے ہیں وہ سبزی کا سالن ہے, یا دال ہے, یا چکن ہے, اور آپ سالن اور روٹی کھا رہے ہیں, اگر وہ کم تیل میں پکا ہوگا تو وہ اراؤنڈ 300-400 کیلوریز ہو. آپ نے جب اس کو تیل کی تری میں لوڈ کر دیا, سوری, یعنی باتوں کا سلسلہ جاری ہے. اور بھائی صاحب ڈرانے کا مقصد صرف یہی کہ بھائی صاحب آپ پھر اس آئی سی یو سے ڈریں تاکہ ادھر نہ جا سکے, اس لیے ہم آپ کو ڈرا رہے ہیں. لیکن باتوں کا سلسلہ جاری ہے, لیتے ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور باتوں کا سلسلہ جاری ہے, خاص کر فٹنس کے حوالے سے. اور ہم ساتھ میں آپ کو صبح میں بہت موٹیویٹ کرتے رہتا ہوں کہ بھائی صاحب اٹھیں. اور بہت سارے لوگ اٹھتے بھی ہیں, ایکسرسائز بھی کرتے ہیں, بہت اچھی بات بھی ہے. لیکن
जो है एक्सरसाइज बहुत सारे लोग जो है थोड़े से कतराते हैं, वो कतराने वाले लोग जो हैं उनसे बात करने के लिए मारिया है ना। सो मारिया, आते हैं आपकी तरफ। इस वक्त जो बात हम कर रहे थे कि खासकर बुजुर्ग लोग हैं, ਜ਼ਾਹਿਰੀ बात है गोडे दुख रहे होंगे ने, सर्दियां ने प्रॉब्लम आती, बहुत प्रॉब्लम आती है, तो जड़े यानी जो बुजुर्ग हैं क्या कर सकते हैं, कितनी एक्सरसाइज की उनको ज़रूरत होती है, कितने पोर्शन? अच्छा, एक बेस्ट बात यह है कि अभी मेरी प्रैक्टिस में जो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस मुझे जो हो रहा है ना, 50 के बाद ना आप जितना ज़्यादा अपने साथ नुकसान कर लेते हैं ना, 30 तक आप कहते हैं कुछ भी नहीं होता, सब ठीक है, 30-35 तक सब ये कर रहे होते हैं, और उसके बाद सही जाके फिर चीज़ें आके हिट होती हैं, क्योंकि अब आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो गया है, आपके दर्दें निकल आई हैं गोडों में, आपकी कमर में भी दर्द है, आप ना उठ सकते हैं ना बैठ सकते हैं, और आप 40 क्रॉस कर रहे हैं, पता चलता है अब नमाज भी ना आपसे बैठ के नहीं पढ़ी जा रही, आप नमाज नहीं पढ़ पा रहे। सो 40 के बाद 45-50 के अराउंड एक बहुत ज़बरदस्त, मैं जो अब देख रही हूँ कि 50 के बाद ना ज़्यादातर जो मेरे पास अब लोग हैं वो 50, 55, 60, आई हैव 70 ईयर यंग पीपल, 70 ईयर यंग पीपल, हाँ 70 ईयर यंग, जिनको हो रहा है एहसास कि, और वो कि ना मेरे दर्द है, घुटनों में दर्द है, L3 L4 बल्ज हुआ है, मसल वीक है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रहे, और फिर वो काम शुरू कर रहे हैं। और इंसानी जिस्म की सबसे मौजज़ाती बात यह है कि यार आज आप फैसला आज करें ना, आप 70 साल के भी हैं, आप 80 के हैं, आप फैसला करें यार मैंने अपनी ज़िंदगी की काया पलटनी है, आप सब कुछ रिकवर कर सकते हैं। क्या बात है। मेरे पास कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना कैंसर रिवर्स कर रहे हैं। अच्छा। मेरे पास लोग हैं जिनकी एक किडनी नहीं है, एक लंग नहीं है, ब्लड कैंसर है, और वो उस ब्लड कैंसर को रिवर्स कर रहे हैं। तो अगर वो यानी लड़ रहे हैं, अगर वो कर सकते हैं तो सब कर सकते हैं। सो अगर आप आज फैसला करें, आप जिस दहाने पे भी पहुंच गए हैं, आप एक बिल्कुल मुहलक बीमारी है और आपको एज पर हैं और आपने कभी कुछ नहीं किया, तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। अगर आज आप फैसला करें कि यार आज से मैंने स्टार्ट करना है, तो आप अपने आप को सब कुछ रिवर्स कर लेंगे। आप अपनी एज रिवर्स कर सकते हैं, आप अपनी लुक रिवर्स कर सकते हैं, आप अपनी स्किन की क्वालिटी इन्हांस कर सकते हैं, आप अपने जिस्म के खदोखाल तराश सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। सो प्लीज़ स्टार्ट करें। यानी आप जो फरमा रही हैं कि भाई यानी ज़िंदगी के किसी उम्र के किसी भी स्टेज पे आप अपने आप को कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ठानी कि भाई साहब मैंने ये करना है तो आप कर सकते हैं। अच्छा, जो हमारी ज़ाहिर बात है ना, मैं अभी डॉक्टर मेरे बड़े दोस्त बने होते हैं, तो अक्सर हम भी जाते हैं, मसाइल वगैरह होते हैं, बीमारी होती है, तो ख़वातीन जिनकी उम्र तकरीबन 40 इयर्स तक पहुंच जाती है, तो फिर वो या तो बेचारों की शेप पूरी बदल जाती है, पूरे बेबे लगना शुरू हो जाती है। हमारे यहाँ ऐसा है, क्योंकि वहाँ पे तो बाहर की दुनिया में तो मेरे 40 पे ज़िंदगी स्टार्ट होती है। यकीन माने, वो मैं जब उनसे मिला तो बातें हुई, तो मैंने कहा जी आपकी उम्र, कुछ बातें हुई, तो कहती कि मेरा ये मिली है मेरे पुत्र से। मैंने जब देखा मैंने कहा भैया आप, ये तो लगता है कि आपका भाई है, तो वो 40 प्लस थी। तो मैं उनसे जब ये बात हुई तो उसने कहा उम्र तो अभी शुरू हुई है भाई, ये तो उम्र बाहर 40 की शुरू हो जाती है, यहाँ पे 40 के बीपी शुगर है, मैं तो चला नहीं जानता है। सो ये चला जो नहीं जानता है, ये नुकसान हम तो खुद ही करते हैं ना। सो क्या किया जा सकता है, ख़वातीन को आप क्या कहती हैं? सो अगर हम स्टार्ट करें सिंपल, छोटी छोटी चीज़ें, जो हो गया वो हो गया, हमेशा यहाँ से जो हो गया वो हो गया। अब ये है कि ये जो ज़िंदगी है ना, ये अल्लाह का बहुत बड़ा तोहफा है। अच्छा, कुरान में वो बार बार जब लहरें खाती नहरों की वाली जन्नत की बात करता है, कहीं पे भी नहीं लिखा कि तुम मरोगे तो तुम्हें मिलेगी, ऐसा नहीं लिखा हुआ कहीं पे भी। वो लहरें खाती नहरों वाली जन्नत यहीं है, यहाँ मौजूद है, क्या बात, मैंने देखी है, मैं उसमें जीती हूँ, और मेरा इन्विटेशन सबको ये है कि ये बहुत खूबसूरत तोहफा है। तो क्या करना है आपने, बेसिकली कुछ नहीं करना, दिन में 1 घंटा आप निकालें, वॉक से शुरू करें, आप महीना वॉक से शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता फिर कुछ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के वर्कआउट्स ऐड करें। मेरे चैनल्स पर बहुत कुछ फ्री में मौजूद है, कॉम्प्लीमेंट्री तौर पर हम आपको फॉलो भी करेंगे। हाँ, सो वहाँ से, और मैंने एक 100 डे सीरीज भी ज्वाइन स्टार्ट की है, कि क्योंकि इट्स एक मूवमेंट है, इस सारे सोशल मीडिया पे जो गलत मैसेजेस चल रहे हैं, जो आपको कहते हैं बस ये एक चीज़ कर लो सब सेट हो जाएगा, कोई एक चीज़ करने से कुछ भी नहीं होगा। आपको अगर वाकई में अपना दिमाग, अपना दिल और अपना जिस्म रिक्लेम करना है, तो कम से कम आपको 100 चीज़ें करनी होंगी। सो आपका जो भी गोल है, आप उसे 100 दिन का स्प्रिंट दें, 100 डे स्प्रिंट दें, डेली 1% काम करें अपने इस गोल की तरफ, और 100 डेज़ के अंदर आप एक बहुत डिफरेंट स्टेट में होंगे। 4 हफ्ते में आपको लगेगा कि यार
آپ کو خود لگے گا میرے اندر کچھ ہو رہا ہے. یس کمپلیٹ کیجیے میرا سوال. 8 ہفتے میں آپ کے ارد گرد کے لوگ کہیں گے کہ تم میں کوئی فرق ہے کی ہویا اور 12 ہفتے میں آپ کے جو پورا خاندان ٹبر ہے اس کو نظر آئے گا کہ کچھ ہو گیا ہے, کچھ ہو گیا ہے, کیا کر رہے ہو تم, کیا کر رہی ہو, وہ سانو بھی دسو. ہاں جی, تو آپ پھر ایک نا رول ماڈل بن جائیں گے. یس پلیز دیکھیں, ہم سب کے پاس اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, ٹھیک ہے, تو اشرف المخلوقات مطلب دا بیسٹ آف کریشن. ہم سب میں بہت بڑا ایک چینج ایجنٹ ہے, ہم سب لیڈرز ہیں. تو آپ آج فیصلہ کریں کہ یار میں نے اپنی زندگی بدلنی اور میں نے اپنے ہاؤس ہولڈ میں یا اپنے فیملی میں وہ ایک چینج ایجنٹ بننا ہے یا انسپریشن بننا ہے یا رول ماڈل بننا ہے. اگر آپ اس سے کریں, آپ اور لوگوں کی بھی زندگی بدل رہے ہوں گے, آپ کی خود کی زندگی. کڑی یہ بات تو سمجھ آ گئی, ہون تھوڑا جا سٹیپ بھی دسو تسی کہ کی کر سکتے ہیں. تیل کا استعمال سب سے پہلے کم کریں. سمپل 80% کام آپ کی نیوٹریشن کا ہے. آپ بھلے دن میں 10 گھنٹے ورک آؤٹ کرتے رہے, پھر آپ جا کے ادھر وہ پیزے پراٹھے سب کچھ کھا رہے ہو, کچھ نہیں ہونے لگا. آپ 10 گھنٹے ورک آؤٹ کریں, کچھ بھی نہیں ہونے لگا. تو سب سے پہلے کیا کریں, اب ہمارے گھروں میں کوئی بھی چیز نہ ڈیپ فرائی نہ کریں. ڈیپ فرائی نہ کریں. پکوڑے, سموسے, جس چیز میں بھی چیز ہے, برگر, پیزا, انسان کا بنایا ہوا گند, جنک, اس کو سوال کریں. اچھا, اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز کو اپنی ڈائٹ میں ایڈ کریں. سبزیاں, دالیں, روٹی سب کھائیں, سب کھائیں. اور تیل کا استعمال کم کریں. اور دوسرا جو ایک یہ پوائزن کم کریں. دوسرا پوائزن ہے چینی, نکال دیں بھائی صاحب, چینی کم اپنی لائف سے نکال دیا. ہاں زبردست. اور آپ نے دیکھا ہوگا اس کا فرق کتنا بہترین ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ کا بنایا ہوا شوگر ایڈ کریں, مطلب فروٹ, کھجوریں, وہ کھائیں. انسان کا بنایا ہوا یہ ڈرگ جو ہے پوائزن, اس کو کم کریں. اور ساتھ واک سے شروع کریں. چلیں, کچھ نہیں ہے. اچھا چل کار چھوٹے چھوٹے کار ہوندے نے نا ادھر واک ہو جا. اچھا کڑی بہانہ بھی ساڈے کول ہوندا نا کہ بھئی کار ساڈے چھوٹے چھوٹے کار. سمپل باڈی ویٹ ورک آؤٹس ہیں. اتنی سی جگہ چاہیے آپ کو. اگین میرے چینلز پہ فری آف کاسٹ آپ کو ملے گا, ادھر کمپلیمنٹری آپ کو ملیں گے, ڈفرینٹ آپ گھر پہ جو کر سکتے ہیں. اتنی سی جگہ چاہیے آپ کو. سمپل باڈی ویٹ ورک آؤٹس, ریزسٹنس ٹریننگ ہے, پش اپ, اسکواٹس, لنجز, سینکڑوں ویڈیوز مل جائیں گے آپ کو. تو صرف نیت کرنی ہے نا, تھوڑی سی نیت کرنی, یہ بہانے چھوڑ دیں. نیت کرنی ہے. اور بات اصل یہ ہے نا کہ میں یہاں بس بیٹھی ہوں اور بس سوچ رہی ہوں یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, دس نہیں ہے, دیٹ نہیں ہے, تو کوئی بھی نہیں آ رہا آپ کو بچانے کے لیے. خود کو بچانا ہے. آپ نے اپنی ریسکیو کے لیے خود شو اپ کرنا ہے. ایگزیکٹلی. کوئی آپ کہنا کہ کوئی اور آ کے کرے میرے لیے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ہم سب اڈلٹس ہیں. 18 سال کے بعد تو ملک آپ کو ملک کا مقدر بدلنے کا ہتھیار دے دیتا ہے, ووٹ ڈال سکتے ہیں آپ. سو کسی کو پیمپر نہیں لگا ہوا, کوئی چھوٹے کوئی یہاں چھوٹے ٹاڈلرز نہیں ہیں, ٹھیک ہے, کہ ہم کہیں کہ جی ہم ابھی تو ہم نے, آپ چارج لیں, اپنی زندگی کا چارج لیں. کیونکہ کوئی بھی آ کے ناک نہیں کرے گا اور آپ کو کہے گا یہ لو خوشیاں, یہ لو صحت. اللہ بھی آپ کو, اگر ہم کہنا تو اوپر والے کا بھی طریقہ یہ ہے کہ وہ بھی ڈیلی آپ کو شو اپ کرنے کا کہتا ہے. ڈیلی پریئر, آپ کسی بھی ریلیجن سے, ڈیلی پریئر ہے, ڈیلی پریئر ہے. تو اس طرح تو وہ بھی آپ کو عطا نہیں کرے گا کچھ, کے اوپر والا بھی کچھ عطا نہیں کرے گا. وہ بھی ڈسپلن مانگ رہا ہے آپ سے, کنسسٹنسی مانگ رہا ہے. یس, یہ جو ریلیجن ہے سارا ڈسپلن آپ کو بتانے کے لیے کہ زندگی ایسی نہیں جانوروں کی طرح. جانور بھی تو اپنے کچھ نہ کچھ طریقے سے جیتے ہیں, تو وہی آپ نے بھی اپنے ڈھنگ کے اس ڈھنگ پہ اگر آپ جائیں گے تو آپ کی باڈی, آپ کا سسٹم, یہ سب کچھ ٹھیک ہوگا. لیکن اب ایک اور چیز کڑیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گوڈے بھی دکھ رہے ہیں, اتنے بھی درد ہو رہے, اتنے بھی درد ہو رہے ہیں, ہر پاسے درد ہی درد ہو رہے ہیں. تو کی کر سکتے ہیں؟ سمپل اسٹریچنگ, یوگا, موبلٹی ورک آؤٹس. اگین میں کھڑے ہو کے بتا دوں نہیں تو سمپل بیٹھ کے کر سکتے ہیں. سمپل اسٹریچنگ مووز ہیں, سمپل. آپ اگین میرے چینلز پہ اگر آپ بڑی بڑی کھلاڑی ہیں, ہاں, اگر آپ میرے چینلز پہ اگر آپ جائیں تو آپ کو کمپلیمنٹری, دیر از اے ٹیم سٹنگ دیر جو آپ کو گائیڈ کرے گی, سپورٹ کرے گی, فری آف کاسٹ. پورے ایکسرسائز وہاں پہ موجود بھی ہیں. ہاں, یوٹیوب بھی آپ کے ہی نام پہ ہے. ہاں جی, کیا نام ہے؟ ماریہ خان کے نام پہ یوٹیوب کو آپ سرچ کریں گے, فٹنس کے حوالے سے, انسٹاگرام, سارے چینل. اچھا, کوئی جگہ کوئی چھڈی نہیں ہے, نتھنگ. ٹک ٹاک, اسنیک, اٹس اے موومنٹ. یس, دیٹس وائی. ہاں, اٹس اے مشن. ہاں, اٹس اے مشن ہے نا. تو کیونکہ انسانی,
آپ کے پاس اربوں خربوں روپیہ ہو، آپ کے پاس دنیا کی ہر چیز ہو، مگر آپ کے پاس صحت نہیں ہے، آپ ہل جل نہیں سکتے، آپ دکھتے نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر بھائی صاحب کوئی مزہ ہی نہیں آتا لائف، کوئی مزہ نہیں. اچھا مجھے میرے علاقے کے بہت ہی امیر شخص، ان سے بات ہو رہی تھی تو اس نے کہا کہ میرے پاس یہ جو سونا پڑا ہوا ہے نا، اس کا میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے پہ قدرت نے بند کیا ہوا ہے سب کچھ، میں پتہ نہیں ایک قسم کی روٹی ہے میں وہی کھاتا ہوں، اس سے میری لائف، تو میں جب ان ساری چیزوں کو دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں یہ سب کچھ رب لے لے، اور مجھے یہ نعمتیں جو ہیں یہ میں کھا سکوں، میں زندگی کو جی سکوں، میں بھی اب کی طرح چل پھر سکوں اور زندگی کو انجوائے کر سکوں. بالکل ایسا ہی ہے. اس کے اوپر میرا جو پرسنل، میں نے نا، اگر آپ ہسپتالوں میں گئے ہوں، آپ کا کوئی عزیز، تو آپ دیکھیں گے وہاں پہ ایسے لگتا ہے کہ ان کو شاید کسی نے پیسے دیا یہاں آنے کے لیے، اتنی رش ہے ہسپتالوں میں. لاسٹ ٹائم میری امی کو ایک ایشو تھا، وہ 3 دن ہاسپٹلائز تھیں. سو اب یہ اسلام آباد کا سب سے بڑا ہسپتال ہے شفا میں، ہم ٹھیک ہے، ہم وہاں پہ ہیں، 3 دن ہم وہاں پہ رہے. اب میں گئی ہوں کاؤنٹر پہ، ڈسچارج جب ہوا تو میں پیمنٹ کلیئر کرنے گئی ہوں، تو وہاں پہ بڑا ایک زبردست ایک ایسا کوئی سول شیکنگ سین ہو رہا تھا. ایک بندہ تھا، بیگ بھرا ہوا پورا پیسوں کا، ٹھیک ہے، اچھا، اس کا ظاہر ہے کوئی پیشنٹ ایکسپائر ہونے والا تھا یا ختم، یا جواب دے دیا گیا تھا اس کو کہ جاؤ بھائی نا. اب وہ پورا بیگ بھرا ہوا ہے میرے سامنے، جو آگے اتنا بڑا بیگ بھرا ہوا ہے، گڈیاں ہیں پیسوں کی، وہ کاؤنٹر پہ پھینک رہا ہے، کہتا ہے یہ پکڑو جتنے پیسے چاہیے لو ان سب کو، میرا پیشنٹ ٹھیک کرو. اور مطلب وہ ٹراما میں ہر کوئی ڈفرینٹ طریقے سے رسپونڈ کرتا ہے نا، تو اس کا رسپانس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ بیگ اٹھا کے لے آیا اور وہ ان کے اوپر مار رہا ہے، پیسے پھینک رہا تھا کہ جو ہے. اور آئی واز لائک وہ دا فیکٹ دیٹ اس پیسے کے لیے ہم اپنی جان لگا دیتے ہیں، ہم نہیں خیال کرتے، ہم دن رات لگا دیتے ہیں، اور پھر جب وہ وقت آتا ہے نا، جب صحت چلی جاتی ہے، ہم اس کو بھی لٹانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، مگر اکثر دیر ہو جاتی ہے. پھر ہم کہتے ہیں اوپر والے نے اتنی لکھی تھی، نہیں، ہمارے طور طریقے ہو سکتا ہے اوپر والے نے کوئی 30 40 50 سال اور لکھے ہوتے ہیں، مگر آپ کے انہیلدی لائف سٹائل نے اور آپ کے جمود نے، کرتوتوں نے، ہاں، اس کو کم کر دیا. کرتوت لفظ استعمال کرنا چاہیے. ہاں بالکل صحیح ہے. دیکھو آپ نے شروعات میں بڑی خوبصورت بات کی، کہتے کہ رب نے بھی آپ کو سوچنے کی صلاحیت دی ہے کہ بھائی سب سوچ، سرچ کر، یعنی قرآن شریف میں بھی یہ بات ہے، گرو گرنتھ صاحب میں بھی ہے کہ کھوج، اور وہ بھی نا بات یہ ہے کہ انٹیلیجنٹ لوگوں سے بات کر رہا ہے. قرآن میں بھی اگر آپ پڑھیں نا، وہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے، اس میں اس آیت میں نشانیاں ہیں سوچنے والوں کے لیے، سوچنے والوں کی، تبصرہ کرنے والوں لفظ سوچنے والوں کی ہے. ہاں، تو اپنے دماغ کا سب پلیز استعمال کریں، تھوڑا سوچیں. کہیں پہ بھی آپ الٹی سیدھی ویڈیوز دیکھتے ہیں، آپ خود سوچیں کہ یار یہ واقعی میں تیزاب ڈال کے کیا بولا، کیا ہے یار، ہیلو ایکسکیوز می، یہ صحیح ہے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو یقین مانے ربدیس ہوں، میں کھانے پہ میں نے بڑا کنٹرول، ہاتھ بڑا کنٹرول کیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ کنٹرول نہیں ہوتا پھر، لیکن کنٹرول کیا ہے. لیکن مجھے پتا ہے کہ اپنا جو ویٹ ہے میں نے جو کم کیا ہے، اس میں کتنا کنٹرول ہے اس ہاتھ کا اور اس کا. تو بھائی صاحب ہم جب کسی شادیوں میں بن جاتے ہیں تو پھر سب کہتے ہیں ارے بھائی صاحب ڈکار تو مارنا ہے، ہم نے حلوہ بھی کھانا ہے، گلاب جامن کا بھی تھوڑا سا چھکنا ہے، اور ساتھ میں یہ جو بریانیاں کی پلیٹیں ہیں تو بوٹیاں بھی کھا کے نا ہم نے پھر بوٹی کی طرح بن جانا ہے. یہ کام تو ہے ہمارا. ٹائم شارٹ ہے، لیکن ٹائم وہ والا شارٹ نہیں، یہ والا شارٹ ہے، کیونکہ آپ سے اجازت بھی لینی ہے. لیکن کڑی یہ بتائیں کہ اس وقت سردیاں ہیں اور ہلکی پھلکی آپ تھوڑی سی یہ کریں کہ کچھ ایسے سٹیپ دے دیں، جو آپ نے ٹپس جو آپ نے بتائیں کہ بھائی صاحب یہ چیزیں ہیں، لیکن کتنے سٹیپ لینے ہوں گے بڑوں کو چھوٹوں کو، تاکہ ہم تھوڑا بہت اپنے آپ کو مینٹین کر سکیں. اگر ہم آدھا گھنٹہ، روز کا آدھا گھنٹہ سٹارٹ کریں، زیادہ نہیں، آدھے گھنٹے سے سٹارٹ کریں، 20 منٹ سے سٹارٹ کریں. 1 از بیٹر دین 0. اچھا، 1 بہتر ہے 0 سے. تو 20-25 منٹ سے سٹارٹ کریں، آدھے گھنٹے سے سٹارٹ کریں، ہفتہ آدھا گھنٹہ کریں، نیکسٹ ہفتے سے 45 منٹس کریں، اس کا تیسرا ہفتہ 1 آور کریں. آہستہ آہستہ ایک فزیکل ایکٹیویٹی کی بات یہ ہے نا کہ ایک تھوڑا سا آپ کیونکہ ہیں اس فیلڈ سے ریلیٹڈ، تو 3 ہفتے بعد نا آپ کو ہو جائے گا نشہ، پھر ہے نا، پھر نشہ اترتا ہی نہیں، پھر نہیں اترتا. پھر آپ کو ہوگا کہ پھر کچھ ایسے لوگ ہیں، پھر وہ جو ہے نا
लग जाते हैं यार, जिस तरह- मैं कहती हूँ यार छुट्टी करो यार। वो कहते हैं नहीं मारिया आज ना, वो कहते हैं वीकेंड पे भी ना मारिया अभी हाइक करनी है। मैं लाइक यार क्या छुट्टी बात है, कर। क्या मैं बात कहती हूँ है। मैंने किस काम पे लगा दिया, तो फिर नशा है। और ये नशा बड़ा खूबसूरत नशा है। मारिया ने जाते जाते बड़ी खूबसूरत बात की, बहुत शुक्रिया मारिया, अपने कीमती वक्त आपने दिया। लेकिन जाते जाते जो आपने बात की कि भाई साहब ये नशा होना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि मुझे जो खुद का नशा है वॉक करने का, या ये जो चीज़ मैं करता हूँ मैं आपको बताता हूँ, जो मैं नहीं करता हूँ रब दी सो मैं कभी नहीं बताऊँगा कि ये काम मैं नहीं करता, तो मैं आपको कभी मशवरा नहीं दूंगा। लेकिन रब दी सो मैं कह रहा हूँ कमाल दा नशा है भाई साहब। आप वॉक करें, आप ट्रेल 5 की तरह जाएं, ट्रेल 3 पे जाएं, जिम करें, वॉकआउट करें, ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत होती है। हम लेते एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और हमने फिटनेस पे तो बात कर ली कि फिटनेस कैसी होनी चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज होनी चाहिए। भाई साहब सर्दियाँ हैं, लेकिन अपने आप को मेंटेन भी रखना है, अपने फिज़िक को, अपने आप को हेल्दी भी रखना है, मेंटली हो या फिज़िकली हो। उन तमाम तर एक्टिविटीज़ को कैसे बरकरार रखना है उस पर तो हमने बात कर ली। लेकिन एक और चीज़, सर्दियाँ हैं और खाने का दिल बहुत करता है। फिर ज़ाहिर बात है कि जो सर्द इलाके हैं, बर्फ़ानी इलाके हैं, वहाँ पे किस किस्म की खुराक खानी चाहिए ताकि जिस्म की जो दर्जा हरारत है उसको बरकरार रखा जा सके। इसी तरह जो पल पल, लम्हा ब लम्हा, घड़ी व घड़ी हम कहते हैं भाई साहब कॉफ़ी पिला दे, चाय पिला दे, दिल बहुत कर रहा है भाई साहब। कौन सी खुराकें होनी चाहिए, कौन से मशरूबात का इस्तेमाल होनी चाहिए, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मिसबा मौजूद हैं स्टूडियो में। मिसबा गुड मॉर्निंग। आप जो है माहिर ग़िज़ाइयत कहते हैं इसे, तो इस डिपार्टमेंट से आपका ताल्लुक़ है और आप अपना क्लिनिक भी चलाती हैं, मुख्तलिफ जगहों में आप जॉब भी कर रही हैं। मिसबा, एक तो इस वक्त सर्दियाँ हैं और सर्दियाँ जब आती हैं ज़ाहिर बात है गर्मियाँ आती हैं तो गर्मियों की खुराक बॉडी को डिफरेंट उसकी नीड होती है। जी जी। सर्दियों में खुराक आती है तो फिर इसकी नीड थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, तो खुराक भी आ जाते हैं। सर्दियाँ हैं, क्या कहेंगे आप? ये कहूँगी कि हमारा जो विंटर्स आते हैं, सर्दियाँ आती हैं, तो आपकी बॉडी की थोड़ी सी कैलोरिक नीड जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि बॉडी का जो नेचुरल प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं थर्मोजेनेसिस प्रोसेस, ठीक है, जिसमें हमारी बॉडी जो है वो नेचुरली हीट प्रोड्यूस करती है ताकि आपका वार्म टेम्परेचर मेंटेन रह सके बॉडी का। क्योंकि बाहर से क्योंकि टेम्परेचर जो है वो बहुत कोल्ड होता है, तो वो बॉडी जो है अपने काम करने के लिए वो आपको थोड़ा सा हीट प्रोडक्शन होती है बॉडी में। ठीक है, ये एक नेचुरल प्रोडक्शन होती है थर्मोजेनेसिस के नाम से। ठीक है, तो उसको मेंटेन रखने के लिए बॉडी को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट देनी पड़ती है। ठीक है, ज़्यादा वो इंटरनली होता है हमारा। सो उसमें हमारी थोड़ी सी 10 to 20% कह लें कि गर्मियों की निस्बत सर्दियों में हमारी कैलोरी इंटेक जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज होती है। 10 to 20% कह लें, या 100 to 200 कैलोरीज की अगर हम बात करें तो होता है। सो ये डिफ़र भी करता है पर्सन टू पर्सन और इलाके के ऊपर भी डिफ़र करता है। यानी हर इलाके का हाँ जी। डिफरेंट टेम्परेचर है, फिर हर इंसान की बॉडी के डिफरेंट वो है। जी जी बिल्कुल। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए फिर वो डिफरेंट पैरामीटर्स भी आ जाते हैं। जैसे कि अगर आप बहुत ही बर्फानी इलाके में आप रह रहे हैं और आपका कोई उस तरह से हीटिंग का प्रोसेस भी नहीं है, घर में इंसुलेटेड घर नहीं है आपके, या जो है आपका टेम्परेचर जो है घर में और बाहर में सेम ही रह रहा है, इतना आपका वो नहीं है हीटिंग वाला सिस्टम। ठीक है, तो फिर आपकी बॉडी को थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होगी ताकि वो थर्मोजेनेसिस का प्रोसेस आपने कर देखी सके। होगी कि यानी अक्सर हम देखते हैं ना कि पानी, आप हमेशा पानी पे भी आप कहते हैं कि पानी ज़्यादा पियो। अब बॉडी नहीं चाह रही कि मुझे पानी चाहिए और फिर भी आप उसमें पानी डाल रहे हैं, तो क्या ये बेहतर है तरीका? असल में ये होता है कि आपका एक तो जो हाइड्रेशन लेवल है वो मोस्टली आपने देखा होगा, खुद भी आपको ये होगा कि आप गर्मियों की निस्बत सर्दियों में जो है पानी बहुत कम पीते हैं। और उसमें ये होता है कि हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं सर्दियों में, क्योंकि आपकी वाटर इनटेक कम है, फिर आपकी ड्राई स्किन भी हो रही होगी, तो ये सारे इंडिकेशंस भी शो हो रहे होते हैं आपको कि आपकी डिहाइड्रेशन बॉडी में हो रही है और आपको पानी की प्यास भी नहीं लग रही होगी, क्योंकि आप कॉफ़ी या इस तरह की चीज़ें भी ले रहे हैं और कॉफ़ी इटसेल्फ आपको डिहाइड्रेशन की तरफ लेके जाती है। अच्छा, हाँ जी, कॉफ़ी जो है वो आपको डिहाइड्रेशन की तरफ लेके जाती है। अच्छा, लेके जाती है। जी बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा कॉफ़ी का इंटेक भी दिन में अच्छा नहीं होता बॉडी के लिए। अच्छा, ये जो लोग बहुत कहते हैं, बहुत सारे पता नहीं, हम अभी आपसे पहले जो गेस्ट हमारी फरमा रही थी वो भी अच्छी बात कर रही थी कि भाई साहब अगर आप इतनी चीज़ें ले लेते हैं, यानी कॉफ़ी के हवाले से कहा जाता है कि इतनी कॉफ़ी ले ली तो बहुत अच्छी होती, बहुत अच्छी थी, लेकिन आप कह रहे हैं कि भाई साहब इसका कोई फ़ायदा नहीं है।
فائدہ ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ آپ کا فائدہ نہیں ہے, لیکن فائدہ آپ کو تب یعنی ملے بہت گا. زیادہ تعداد کی بات ہاں کر جی رہا ہوں. بالکل. جب آپ کسی کی بھی کوئی بھی چیز آپ لے لیں, خوراک میں آپ کسی بھی چیز کا ایکسیس کریں گے تو وہ آپ کو نقصان بھی دے گی. اچھا, آپ کی باڈی پہ اس کے ایڈورس افیکٹس بھی آئیں گے, پھر وہ فائدہ کم اور نقصان زیادہ دے گی آپ کو. لیکن اب پانی ضروری ہے انسان کے ہاں لیے, جی. کیا کیا جا سکتا ہے؟ یعنی اگر پانی کا دل نہیں کرتا ہے, پھر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب پانی پیا تو سیدھا سیدھا بار بار واش روم جانا بھی پڑے گا, ٹھنڈ بھی ہے, بستر سے کمبل سے کسی کا دل نہیں کرتے گا اٹھنے کا, یا دفتر کی کرسی پہ بیٹھے شخص کا. سو پانی پینا بھی ہے, کتنے گلاس پینا ہے سردیوں میں, اور اگر پینا ہے دل نہیں کرتا تو اس میں کچھ چیز ایڈ کی جا سکتی, یا اس کے لیے یہ ٹھیک ہے جو گرین ٹی ہم پیتے ہیں تو کیا یہ بھی کوئی فائدہ دے سکتا ہے؟ جی بالکل. اچھا, اب پانی کی بیسیکلی جب آپ بات کریں کہ آپ کیسے مینٹین کر سکتے ہیں, ایک تو اپنا آپ ٹارگیٹ گول سیٹ کریں, ٹھیک ہے. ڈیلی کا آپ نے میکسیمم اگر آپ کر لیں کہ 8 گلاسز آپ کر لیں, 8 to 10 گلاسز, ٹھیک ہے, یا 2 سے 3 لیٹر پانی, ٹھیک ہے, وہ آپ نے پورے دن میں کنزیوم کرنا ہے, ٹھیک ہے, صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک, وہ آپ نے پورے دن میں 3 لیٹر اپنے کمپلیٹ کرنے ہیں. آپ ایک ٹارگیٹ سیٹ کر لیں پہلے. تو سردیوں کی بات کر رہی ہیں آپ؟ سردیوں کی بھی بات کریں. 3 لیٹر پانی یعنی کتنے ہو گئے؟ 2 سے 3, 8 to 10 گلاسز ہوتے ہیں ہمارے. 8 سے 10 گلاسز یہ بنتے ہیں. جی جی. اچھا, اور آپ اس کو مینٹین کیسے رکھ سکتے ہیں, مطلب پورے دن میں کیسے انکارپوریٹ کر سکتے ہیں. ایک تو آپ اپنی واٹر بوٹل ساتھ رکھ لیں, ٹھیک ہے, جو آپ ضروری نہیں ہے آپ پورا گلاس ایٹ اے ٹائم آپ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ سپس کے اس میں کنزیوم کریں, ٹھیک ہے. آپ نے اپنی بوٹل ساتھ رکھ لینی ہے, اور اس میں پھر یہ ہے کہ آپ تھوڑی تھوڑی دیر بعد سپس میں جو ہے آپ پانی کا انٹیک کر لیں, ٹھیک ہے. اگر آپ اس طرح سے بھی اتنا آپ نہیں مینٹین کر رہے, چلیں آپ لیٹ سپوز 8 گلاسز آپ نے یا 7 گلاسز تک آپ نے واٹر سے آپ کر سکتے ہیں انٹیک, ٹھیک ہے. اس میں آپ یہ بھی پھر کر سکتے ہیں ایڈ کہ اگر آپ سپس میں بھی اتنا نہیں کر پا رہے ہیں, یا بوٹل نہیں آپ ریٹین کر پا رہے ہیں, اس کو مینٹین نہیں کر پا رہے ہیں, پھر یہ ہے کہ آپ اپنے میل سے پہلے عادت بنائیں 5 منٹس اور 10 منٹس بیفور میل آپ نے اپنا 1 گلاس پانی کا پینا ہے, اور پھر اپنا 5 منٹ بعد کھانے سے پہلے اور کھانے میں 5 منٹ بعد. کھانے کے بعد نہیں آپ نے پانی, کھانے کے بیچ میں آپ کہہ رہی ہیں, کھانے کے درمیان میں آپ پی سکتے ہیں, لیکن وہ آپ اتنا پریفر نہیں ہے کہ آپ پئیں. کھانے سے پہلے 5 منٹ پہلے کھانے سے, جیسے آپ نے کھانا ابھی لینا ہے تو اس کے 5 منٹ پہلے آپ نے 1 گلاس پانی کا انٹیک کر لینا ہے. اچھا, ایک اور چیز آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی ایک عادت ہوتی, جو میں نے بات کی آپ سے, جی جی, کہ پانی, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ کھانے سے پہلے خالی پیٹ ہے گلاس پانی لیا, اب کھانا آپ نے کھایا, لیکن لاسٹ میں کچھ لوگ جو ہے نا وہ یا تو ہلکی سپ لیتے ہیں پیاس کو بچانے کے لیے, یا لوگ بہت سارے بہت پورا گلاس پی لیتے ہیں. تو اس دونوں کے کیا نقصانات ہیں, یا سپ اگر تھوڑی بہت اگر کوئی لینا چاہے تو اس کا کوئی فائدہ ہے؟ اچھا, یہ ہے کہ کھانے کے بعد جو ہے, اگر آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو بعد میں کھانے کے پانی پینا جو ہے وہ تھوڑا سا اس میں بھی آیا ہے کہ آپ کو نہیں پینا چاہیے. اچھا, اب آپ ایگزامپل جیسے میں دوں آپ کو, ایک آپ کی کھانے کی پلیٹ لے لیں, ٹھیک ہے, اس میں آپ نے سالن ڈالا اور روٹی رکھی, ٹھیک ہے. اب آپ اس کے اوپر سے پانی ڈال دیں تو وہ کیا بن جائے گا, اس کی فیٹ کی لیئر اوپر آ جائے گی اور باقی نیچے رہ جائے گا. تو یہ جب ہوگا تو آپ کو ایسیڈیٹی کے ایشوز آ سکتے ہیں. اچھا, آپ کو السرز کے بھی ٹریگر ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کو پہلے کوئی میڈیکل کنڈیشن ہے تو وہ بھی آپ کی ہو سکتی ہے. سو آپ نے کیا کرنا ہے, بعد میں پانی پینا اس طرح سے گلاس بھر کے آپ نہ پئیں. کھانے کے بعد اگر آپ کو پانی پینے کی طلب ہو رہی ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے 5 سے 10 منٹ یا 15 to 30 منٹ آپ ویٹ کر لیں. 15 سے 20 منٹ 30 منٹ تک آپ ویٹ کریں. 15 سے 20 منٹ کا گیپ رکھیں, ٹھیک ہے. اس میں آپ یہ ہے کہ تھوڑا سا ویٹ کریں, اور پھر اس کے بعد آپ سپس میں بھی لے سکتے ہیں, یا آپ ہاف گلاس تک جائیں, بہت فل گلاس بھی نہ جائیں. اس سے کنٹینیو کریں گے, لیکن ہم لیتے ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور باتوں کا سلسلہ جاری ہے. مصباح ہمارے ساتھ ہے. مصباح, ایک اور چیز, جو ہم پانی کی بات کریں تو پھر اگر نہیں پی سکتے ہیں, جی جی بالکل, کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس پہ یہ آتا ہے پھر آپ کا کہ آپ نے ڈائٹ میں باقی چیزیں بھی ایڈ کرنی ہیں جو آپ کو ہائیڈریٹ رکھیں, ٹھیک ہے, جس میں آ جاتا ہے ہمارا سوپس کا انٹیک. آپ سوپس کا انٹیک کر سکتے ہیں سردیوں میں, جیسے سوپ آپ کوئی بھی آپ کا جو پریفر ہے, ٹھیک ہے. یعنی ابھی انڈے والا سوپ بھی مل جاتا ہے, باہر بھی مل جاتا ہے, مختلف قسم کی, جس میں زیادہ سٹارچ وغیرہ سے آتا ہے بھی, وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں. اس کا یہ ہے کہ آپ نے کارن فلاور جو ہے وہ ایڈ نہیں کرنا, کیونکہ وہ کارن فلاور جو ہوتا ہے ایک انگریڈینٹ ہوتا ہے جو سوپس میں ایڈ کرتے ہیں اس کو تھک کرنے کے لیے. آپ اس کو نیچرلی تھک کریں بجائے اس کے کہ آپ کارن فلاور ڈال کے, تو پھر آپ, کیونکہ کارن فلاور ڈائریکٹ کارن سٹارچ ہے, ٹھیک ہے, تو اس سے پھر یہ ہے کہ آپ کی ہوگا
تو ہمارے یہاں جتنا سوپ گاڑھا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں بڑا ٹیسٹی کارن فلاور ڈالیں جی. یہ ہے کہ ایگز آپ جب اس کے اندر ڈالتے ہیں, انڈا جب آپ پھینٹ کے ڈالتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو تھک وہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس کی کنسسٹینسی. باقی اگر آپ لینٹل سوپ بناتے ہیں, دالوں کا بھی سوپ بنتا ہے اور وہ بہت جی یس بڑے مزے کو دالوں کا سبزیوں کے ساتھ مکس کر کے جی جی, تو وہ آپ سوپ جب لیتے ہیں تو اس میں آپ کو تھک کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, کیونکہ وہ خود ہی جو اسٹارچ ہوتی ہے دالوں کے اندر وہ اس سے تھک ہو جاتا ہے. تو آپ کون سے کو زیادہ پریفر کرتی ہیں کہ جو ہم سبزیوں کا بنتا ہے جس میں تھوڑا بہت گوشت بھی ڈال دیا جاتا ہے, یا چکن کا؟ ہاں جی, چکن کارن سوپ بھی بنتا ہے, چکن ویجیٹیبل سوپ ہوتا ہے, تو ڈفرینٹ سوپ آپ لے سکتے ہیں. آپ نے بس اپنی کیلوریز کو مینیج کرنا ہے اور اپنے میکروز کو جو ہے, جو کاربس, فیٹس اور پروٹینس کا کنٹینٹ ہے ڈیلی, اس کو جو ہے آپ نے مینیج کر کے آپ کا جو بھی ریشو میں آتا ہے آپ کا, تو وہ آپ لے سکتے ہیں. اب ہم سوپ کے لیے تیار نہیں ہے, کچھ ہماری طرح جو لوگ رہتے ہیں, مختلف لوگ, کچھ دوست ہاسٹل میں ہم رہتے ہیں, کچھ جگہوں میں رہتے ہیں, گھر نہیں ہے, تو پھر ایسے میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ باقی یہ ہے کہ آپ جنجر ٹی کا بھی انٹیک کر سکتے ہیں سردیوں میں, ٹھیک ہے, وہ اینٹی انفلیمیٹری بھی ہوتی ہے. اور اس سے وہ یہ ہے کہ آپ نے پانی بوائل کرنا ہے, اس کے اندر جنجر ایڈ کر لینی ہے, ٹھیک ہے. آپ سمپل اگر بنا رہے ہیں, اس میں اگر آپ گرین ٹی بھی ایڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. یعنی اس کو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ جنجر ڈال لیتے ہیں, بوائل کرتے ہیں, ویسا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اس کو انفیوز کر دیں تو بہتر ہے کہ آپ نے پانی بوائل کر لیا, اس میں جنجر ایڈ کر دی, اس کو بے شک آپ کرش کر کے ایڈ کر لیں, یا پودینہ بھی ایڈ کر لیں. ہاں جی, پودینہ ایڈ کر لیں اور اس کو تھوڑی دیر ڈھک کے رکھ دیں, ٹھیک ہے. تو پھر یہ ہے کہ وہ انفیوز ہو جائے گی 5-10 منٹ تک, پھر وہ لیوک وارم آپ انٹیک کر سکتے ہیں. اچھا, اس کا اچھا ایک اور چیز بھی ہوتی ہے نا کہ یہ چیز رات کو لینی ہے صبح لینی ہے, رات کو لیں یا صبح لیں, یہ بڑی پرابلم ہے. اچھا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پیٹ کو کیسے پتا چلے گا کہ ابھی صبح کے 6 بج رہے ہیں یا شام کے 6 بج رہے ہیں؟ یہ تو پرابلم ہے. یہ ہے, تو آپ کو پتا ہے کہ ابھی صبح ہو رہی ہے, رات ہو رہی ہے, آپ کے پیٹ کو تو نہیں پتا کہ ابھی صبح ہو رہی ہے تو اب میں نے ایسے فنکشن کرنا ہے, ابھی رات ہو رہی ہے میں نے ایسے فنکشن کرنا ہے, ٹھیک ہے. کچھ انزائمز آپ کے ہوتے ہیں جو آپ کے پروڈیوس ہو رہے ہوتے ہیں, ان کا ایک میکینزم ہوتا ہے, لیکن آپ کا جو ہے صبح لینی ہے, رات کو لینی ہے, یہ اس ٹائم نہیں لے سکتے, وہ آپ نے اتنا اس پہ نہیں جانا کمپلیکسٹی میں. اصل میں یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور اس میں جو بھی ہم دیکھتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں نہیں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. اچھا, ایک اور چیز, یہ تو آپ نے بات کی ابھی بریک میں, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, تو میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کے ساتھ نا وہ کر لیں. ایک چیز ہمارے یہاں بڑی وہ ہوتی ہے کہ بھائی سب جڑی مرغیاں نے کھا رہے ہیں فارمی کھر کے نا, یا باپ نقصان ہی ہو رہا ہے, بہت زیادہ نقصان. اور انڈے جو مل رہے ہیں, اب میں نے جو بات کی نا کہ اب اومیگا 3 والے انڈے کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ بھئی اومیگا 3 انڈا کھاؤ گے تو صحت بناؤ گے, یعنی اس کا 1000 روپے کا میرے خیال میں ایک پیکٹ ملتا ہے, 1000 پہ درجن انڈے ملتے ہیں, درجن انڈے 2 دن بھی نہیں گزارتے ہیں, ٹھیک ہے. تو پھر میرے جیسے جو مڈل کلاسی ہوتے ہیں وہ جا کے ڈھونڈتے ہیں کہ وہ 200-300 روپے والے مل جائیں اور وہ کھا لیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے, اور یہ جو مرغی اور وہ جو فارمی ککڑی ہے اس میں کیا فرق ہے, اور وہ جو کسی نے کچھ بات کی تھی تو وہ بھی بتائیں وہ کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کا دماغ بھی ٹھیک ہونا چاہیے مرغی کا. بالکل. اچھا, ایسا ہے کہ ایک ٹی وی چینل پہ یہ بات چلی تھی, پہلے میں اس کو کر لوں کہ ایک ٹی وی چینل پہ یہ بات چلی تھی کہ آپ جو ہے مرغی کی بھی مینٹل ہیلتھ آپ کی امپورٹنٹ ہے. جو ایک ڈبے میں بند مرغی آتی ہے اس میں آپ کی نیوٹریشن نہیں ملتی, اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملتا. اچھا, سو یہ آپ کا بالکل ہی رانگ کانسیپٹ ہے. وہی بات ہے کہ آپ کو ویوز لینے کے لیے وہ کہہ رہی تھی کہ اس کا مینٹلی, آپ آج کل ہم سب کا مینٹلی ہیلتھ ویسے خراب ہے, زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ جاتے ہیں ماہر نفسیات کے پاس, تو اب مرغی کے پہلے مینٹلی ہیلتھ ٹھیک کریں گے اس کے بعد. بالکل, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو مرغی کو بھی فرینڈلی انوائرمنٹ میں آپ نے گرو کروانا ہے تو پھر آپ کو وہ ہیلتھ دے گی. اچھا, پھر ضروری ہے. ہاں جی. سو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایک یہ جو فارم کی مرغی اور جو ہوتی ہے کہ دیسی مرغی یا برائلر چکن جو ہوتی ہے یا دیسی چکن ہے, آپ نے دیسی لینا ہے, برائلر نہیں لینا, اس کے نقصان ہے, دیسی کے نقصان نہیں ہے. سو جب آپ بات آتی ہے نا کلینکلی نیوٹریشن کی, ٹھیک ہے, سائنٹیفک نیوٹریشن کی, تو جب آپ فوڈ انالیسس کرنے جائیں نا, آپ خود بھی بے شک اپنی دیسی چکن اور فارمی چکن کا سیمپل جو ہے وہ آپ لیب ٹیسٹ کروا لیں, لیب ٹیسٹنگ کے لیے بھیج دیں کہ ان دونوں میں کتنا کنٹینٹ ہے. اچھا, تو وہ آپ کو 19-20 کا ہی فرق ملے گا, اس سے زیادہ نہیں ملے گا. 19-20 کا زیادہ فرق نہیں ہوگا, زیادہ فرق نہیں ہے نیوٹریشن کنٹینٹ میں. آپ کو دونوں میں سیم نیوٹریشن ملے گی. انڈے کی طرف آ جاتے ہیں. ایک سیکنڈ, آپ کو دیسی چکن بھی اتنا ہی پروٹین دے گی جتنا آپ کو فارم کی مرغی پروٹین دے گی. دونوں کا پروٹین بیلنس ہوگا. وہ یہ ہے کہ آپ نے کوانٹٹی پھر اپنے حساب سے مینیج کرنی ہے. جو بھی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو جو ہے فارمی مرغی کھاتے ہیں تو آپ کو جو ہے ہارمونل ایشوز ہو رہے ہیں. آپ کو جو ہارمونل ایشوز ہیں وہ فارمی مرغی کے, کیونکہ اس میں اسٹیرائڈز لگتے ہیں تو اس سے آپ کو ہوتے ہیں. تو جب آپ اس پہ بھی جو ریسرچز ہوئی ہیں تو وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے صرف اسی کی وجہ سے آپ کو ہو رہا ہے. جو ہارمونل چینجز
چینجز باڈی میں آتے ہیں یا آپ کو ہارمونز ڈسٹربس ہوتے ہیں تو وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ آپ نے جو ہے باقی آپ کا جو لائف اسٹائل ہے وہ خراب ہے. کچھ اور معاملات جینیٹکس بھی آتے ہیں آپ کے, پھر لائف اسٹائل چینجز بھی آتے ہیں, اور پھر آتی ہے ڈائٹ بھی کہ آپ نے اگر کوئی چیز ایکسیس میں لی ہے, کیونکہ ہر چیز کا ایکسیس جو ہے وہ خراب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب آتے ہیں کہ آئیں کہ نہیں آئیں, اور ہے آپ کے پاس یہ ہے کہ فارمی مرغی اور دیسی مرغی میں اتنا وہ کمپلیکس نہ کریں. آپ کو اگر دیسی مرغی اویلیبل ہے آپ وہ پریفر کر لیں. اگر آپ کو فارمی مرغی اویلیبل ہے, دیسی نہیں اویلیبل, کیونکہ آج کل کا جو دور ہے دیسی مرغی آپ کو بہت مشکل سے ملتی ہے اور پھر وہ مہنگی بھی ہوتی ہے. سو آپ اپنے بجٹ میں رہتے ہوئے آپ کو جو اویلیبل ہے سورس آپ وہ لے سکتے ہیں, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. اچھا, یہ انڈے والا یعنی انڈے والا برگر یا ہم نیچے اکثر آپ نے گرم انڈے سو اب گرم انڈے ہم نے کھانے ہیں, لیکن اب یہ ٹینشن ہے کہ ہائے دیسی تو یہ ہے نہیں. اب ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ 2 نمبری میں ہم سے کوئی آگے ہے نہیں. یہاں مری سے آپ نکلیں گے تو جب آئیں گے تو چائے کی پتیوں میں انہوں نے انڈے کو بوائل کیا ہوتا ہے, تھوڑا سا کلر دیا ہوتا ہے, ایسے لگتا ہے کہ دیسی انڈے ہیں. سو اب یہاں پہ ایک اور چیز ہے کہ بھائی صاحب دیسی انڈا ہونا چاہیے, اور یہ جو والا آج کا جو میں نے آپ کی بات کی کہ یہ والا بیچ والا جو ہم جیسے سستے انڈے لیتے ہیں یہ والا کھانا چاہیے, یا جو وہ اومیگا 3 اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے اور پورا پیک ہوتا ہے 1000-1200 کا مل جاتا ہے میرے خیال میں. سو یہ والا سین جو ہے اس میں بھی کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ آپ کو جو دیسی انڈا ہے, فارمی انڈا ہے یا اومیگا 3 رچ جو ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ برانڈنگ ایک تو آتی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے مارکیٹنگ کی بات ہوتی ہے اس میں کہ وہ مارکیٹ ہم کریں گے تو اس کو ہم زیادہ پیسوں میں ہم سیل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اپنا پروفٹ لے کے. سو یہ ہے کہ یہاں سے میرے خیال کنٹینیو کریں گے, پروڈیوسر صاحب کہتے ہیں بریک لیتے ہیں, سو بریک لیتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں دوبارہ. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مصباح ہمارے ساتھ ہے, اور مصباح جو بات ہم انڈے کی یعنی دیسی انڈا, اومیگا 3 انڈا اور اومیگا یہ والا انڈا, سو انڈا تو وہی صاحب کون سا انڈا کھانا چاہیے, کون سے میں مت ہے, کون سی کی برانڈنگ ہو رہی ہے جس پر آپ بات کر رہی تھی. جی یہ ہے کہ اومیگا 3 اور کولیسٹرول کا کنٹینٹ ہے, پروٹین کا کنٹینٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ سارا انڈے کے اندر موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں ڈفرینٹ مائکرو نیوٹرینٹس بھی ہوتے ہیں جس میں وائٹامنس اور منرلس بھی ہوتے ہیں انڈے میں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے ہر انڈے میں موجود ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کے دیسی انڈے میں زیادہ ہوں گے یا آپ کے اومیگا 3 والے میں زیادہ ہوں گے تو وہ آپ لے لیں. یہ ساری بات ہوتی ہے مارکیٹنگ کی کہ آپ نے مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے, کیونکہ آج کل لوگ مارکیٹنگ کے چکر میں بہت سی ایسی مس انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو یہ چیز کھا لیں اس سے یہ بھی ہو جائے گا. آپ سلمنگ ٹیز بھی دیکھیں تو وہ بھی آ رہی ہیں. تو اسی طرح انڈے میں بھی اومیگا 3 کی ٹائپ آ چکی ہے. اچھا, یہ ذائقے کے لیے اور یا اس کے لیے یا برانڈنگ کرنے کے لیے ہم نے ایک طریقہ ڈھونڈا ہے. یہ برانڈنگ کا طریقہ ہے. باقی اس میں نیوٹریشن کی بات کی جائے تو وہ سیم ہے. اچھا, اتنی اس میں وہ نہیں ہوگی. اگر ہوئی بھی, اگر انہوں نے کچھ کیا ہے اس میں ایڈ کروائی ہے, اس میں ہماری آرٹیفیشلی انہوں نے انڈیوس کرائی ہے جیسے بھی, تو وہ پھر آپ دیکھیں گے تو اس میں بھی اتنا زیادہ نہیں ہوگا کنٹینٹ, وہ 19-20 کا ہی فرق ہوگا. 19-20 کا. اچھا, اب انڈے کی بات تو ہم نے کی. اب انڈا جو ہے وہ تلا والا کھانا چاہیے, بوائلڈ انڈا کھانا چاہیے, تلا کھانا چاہیے؟ تلے ہوئے انڈے کو کس گھی میں, دیسی گھی ہونا چاہیے, آئل ہونا چاہیے, یا کیو ہونا چاہیے, کیا ہونا چاہیے؟ یہ ہے کہ اگر آپ یہ آپ کی کیلوریز پہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, بوائل ایگ لیں گے یا ایک جو ایگ ہوتا ہے ہمارے پاس نارمل سائز کا, لارج سائز کا کہہ لیں یا جو بھی نارمل سائز آ رہا ہے, اس میں آپ کی ہوتی ہیں 75 کیلوریز. ٹھیک ہے, راؤنڈ اباؤٹ 75 کیلوریز آپ کو ملتی ہیں اس میں, جس میں آپ کو ڈفرینٹ نیوٹرینٹس بھی ملیں گے. ٹھیک ہے, سو وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ فرائی کہہ رہے ہیں کہ لینا چاہیے یا آپ کو آملیٹ لینا چاہیے, آپ نے بوائلڈ لینا ہے, ہاف بوائل لینا ہے, ہارڈ بوائل لینا ہے, انڈے کی نیوٹریشن آپ کو وہی ملے گی. اگر آپ ساری ملے گی سب وہی ملے گی آپ کو. ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ بھی مسکنسیپشن چلا تھا کہ آپ کو ہاف بوائل لینا چاہیے بجائے اس کے ہارڈ بوائل. ٹھیک ہے, کچھ لوگ ہاف بوائل ڈائجسٹ نہیں کر سکتے, مطلب وہ اندر ہی نہیں لے کے جا سکتے, ان کو وامٹ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, ان کو الرجیز بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ڈفرینٹ چیزیں آ جاتی ہیں کہ اگر آپ ہارڈ بوائل دیکھیں یا سافٹ بوائل میں آپ کو کتنی کیلوریز مل رہی ہیں, کتنا نیوٹریشن کنٹینٹ ہے, تو وہ بھی اتنا زیادہ نہیں ہے, مائنر سا ڈفرینس ہے. ہارڈ بوائل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو واٹر سالوبل وائٹامنز ہوتے ہیں, وائٹامن بی کمپلیکس کی جو کیٹیگری ہے, وہ جو انڈے میں موجود ہوتے ہیں وہ ہائی ٹیمپریچر پہ اور زیادہ دیر کے لیے کوکنگ کرنے سے نا تو وہ کل ہو جاتے ہیں. اچھا, تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ لیکن وہ بھی اتنا نہیں ہوتا کہ آپ کے بالکل ہی ہو جائے گا اور اس میں کوئی نیوٹرینٹ نہیں رہے گا, اس میں نیوٹرینٹ رہیں گے, پھر بھی باقی نیوٹرینٹس اس میں رہیں گے. ہارڈ بوائلڈ اور سافٹ بوائلڈ میں سلائٹلی سا ڈفرینس آتا ہے. ٹھیک ہے, اب بات کی جائے فرائیڈ لینا چاہیے آملیٹ, تو فرائیڈ اگر آپ لیں گے تو فرائی انڈا آپ نے کیا, انڈے کو آپ نے آئل میں فرائی کیا, آئل کی کیلوریز آپ کی ایڈ ہوگی ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ آپ 1 ٹی اسپون آئل میں ایڈ کر کے آپ اس کو فرائی کرتے ہیں تو وہ آپ کا
آپ لے سکتے ہیں, اس کا کوئی وہ نہیں ہے سائڈ افیکٹ وغیرہ. اچھا, سائڈ افیکٹ ٹھیک ہے, کوئی آپ کو یہ نہیں ہے کہ وہ ہارم دے گا یا آپ کو کولیسٹرول کا انٹیک انکریز کر دے گا یا کچھ اس طرح سے. لیکن آئل کا ہو سکتا ہے, آئل کا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, انڈے میں جو کولیسٹرول ہمارا پریزنٹ ہوتا ہے اس سے لوگ بہت ڈرتے ہیں کہ آپ کو کولیسٹرول ہو گیا, آپ نے انڈے کی سفیدیاں کھانی ہے, زردی کو چھوڑ دینا. ہاں زردی تو ویسے میں زردی نہ کھاؤں تو پھر مزہ ہی نہیں آتا کڑی. وہی کیا زردی یہ ہے کہ انڈے کی جو کولیسٹرول کی بات ہے وہ گڈ کولیسٹرول اس میں ہوتا ہے, بیڈ کولیسٹرول نہیں ہوتا. اور جو اگر آپ اس کو پراپر ایک پورشن میں ماڈریشن میں رہ کے کھاتے ہیں تو وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں دے گا کولیسٹرول کے لیے بھی. نہیں, یہ زردی اب کھانی چاہیے کہ نہیں کھانی چاہیے؟ کھانی چاہیے بالکل, اس میں ہی تو آپ کا سب کچھ اس میں ہے. ہاں جی بالکل. یہ جو کچھ لوگ سائڈ پہ کہتے ہیں اومیگا 3 کی جو آپ بات کریں وہ انڈے میں کہتے ہیں میں نے دے دے یا میں کھا لا. آپ جو اومیگا 3 کی بات کریں تو آپ کی انڈے کی زردی میں بھی تو ہوتی ہے, تو وہ آپ زردی نکال دیں گے تو آپ کو کہاں سے ملے گا. یہ بتائیں کہ اب سردیاں ہیں تو وہ تل شکری وغیرہ جو ہے یہ بنی جاتی ہیں, تو یہ اس کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ اچھا, تل شکری جو ہے اس میں نیوٹریشن کی بات کی جائے تو جب آپ گڑ ایڈ کر دیتے ہیں تل کے ساتھ, تل میں جو ہے آپ کو ہیلدی فیٹس بھی ملیں گے, ٹھیک ہے, باقی نیوٹرینٹس بھی ملیں گے. اور جب آپ گڑ ایڈ کر دیتے ہیں تو گڑ سے آپ کو بہت سارے منرلز ملتے ہیں, ٹھیک ہے, جس میں آئرن ہے, پوٹیشیم ہے, میگنیشیم ہے, ٹھیک ہے. سو وہ آپ لے سکتے ہیں بنا کے, گڑ شکری ہے, تل شکری ہے, یا آپ دیکھیں گے ملتی ہے جو مونگ پھلی جو ہے اس کو بھی گڑ میں ایڈ کر کے وہ بناتے ہیں مرنڈی سی ٹائپ. ہاں, وہ بھی بنا لیتے ہیں, وہی مزے مزے کی ہوتی ہے, یعنی وہ بھی لے سکتے ہیں. لیکن وہ لے سکتے ہیں, لیکن بات یہی آ جاتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی ہیلتھ وہ نہیں ہے, کنسرن نہیں ہے, ٹھیک ہے, کوئی آپ کی میڈیکل ہسٹری نہیں ہے تو آپ لے سکتے ہیں. لیکن آپ نے کیا کرنا ہے, ایک وہی مین چیز, کیلوریز کو آپ نے مینیج کرنا ہے دن کی, اور پھر اس میں رہتے ہوئے اگر آپ کی وہ انٹیک ہے, آپ کی کیلوریز رہتی ہیں تو آپ اس سے کر سکتے ہیں کنزیوم. اچھا, یہ ڈرائی فروٹس کا ابھی بہت زیادہ رجحان ہے, تو اب سردی آتی ہیں ڈرائی فروٹ پہ ہوتا ہے, تو اس کی مقدار تھوڑی سی بتائیں کیونکہ ٹائم شارٹ ہے تو ہم جاتے جاتے یہ بھی ایڈ کر لیتے ہیں. ڈرائی فروٹس کا جہاں تک کنسرن ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ ہینڈ فل سائز جو ہے وہ اسنیک ٹائم پہ آپ لے سکتے ہیں. یہ آپ نے اپنا سائز رکھنا ہے ڈرائی فروٹس کا, ٹھیک ہے, مٹھی بھر سائز آپ رکھیں, وہ آپ ایک ٹائم پہ ایسے ہی سکھا لیتے ہیں بھائی صاحب, بڑا ایک آپ نے لیا پھر آپ دوسرا بھی لیتے ہیں, تو وہ آپ نے تھوڑا کنٹرول کرنا ہے. ماڈریشن از دا کی. آپ ڈرائی فروٹس بھی لے سکتے ہیں, گڑ شکری لے سکتے ہیں, سب لے سکتے ہیں, لیکن وہی آپ کی بات ہے کہ آپ نے ماڈریشن یعنی ہاتھ کھولا رکھنا ہے. ہاں جی بالکل. ہم تو جب دیکھتے ہیں کہ بھائی صاحب جہاں بڑے اپنے میلز کو, جی وہ یہ آپ نے اپنے میلز کو بیلنس کرنا ہے, کیونکہ نیوٹریشن آپ کو ملتی ہے ان سے, ٹھیک ہے, آپ کو فائدہ بھی دیں گے یہ, لیکن فائدہ تب دیں گے جب آپ اس کو بیلنس پورشن ملیں گے. یعنی بیلنس پورشن ہوگا تو اس کا فائدہ ہوگا. اچھا مصباح, چونکہ ٹائم کم بھی ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ دیکھنے والے جو اس وقت ہیں وہ آپ کو دیکھ بھی رہے, جاتے جاتے سردیاں بھی ہیں, ہاتھ بھی ہولا رکھنا ہے اور ہاتھ ہولا بھی نہیں رکھنا ہے. سو کیا کہیں گے, کیا پیغام دیں گے دیکھنے والوں کے, کیا کیا جا سکتا ہے, کیسے اپنے آپ کو مینٹین رکھا جا سکتا ہے, ہیلدی رکھا جا سکتا ہے, لیکن ہیلدی فوڈ کا استعمال اگر ہو. جی بالکل. ڈائٹ کی جہاں تک بات کریں کہ آپ ونٹرز میں کیسی ڈائٹ لیں, ٹھیک ہے, تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے اپنی بیلنس ڈائٹ پہ فوکس کرنا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے 5 جو ہمارے فوڈ گروپس ہوتے ہیں ان کو آپ نے انکارپوریٹ کرنا ہے اپنے میل پلیٹس میں, ٹھیک ہے. اپنی میل پلیٹ کو بیلنس کریں. اگر آپ ڈائن آؤٹ بھی کر رہے ہیں تو آپ اس میں ہیلدی آپشنس کو ہی آپ پریفر کریں, ٹھیک ہے. اور انہیلدی اگر آپ جنک بھی لیتے ہیں تو وہ آپ کو ونس اے ویک آپ اس پہ کر لیں, یا ونس اے منتھ جو ہے وہ آپ لیں. ڈیلی کا انٹیک آپ نہ کریں, اور کیلوریز میں رہ کے جو ہے آپ نے اپنی ساری دن کی روٹین رکھنی ہے. یعنی پورے دن کی جو روٹین ہے آپ سمجھتے ہیں وہ کیلوریز کے ساتھ ہی اس پر انحصار کرے گی. اگر وہ کم ہے تو آپ نے زیادہ رکھنا ہے, زیادہ ہے تو اس کو اس طرح کم رکھنا ہے, ٹھیک ہے. آپ کا جو ہوتا ہے باڈی کی نیڈ جو ہوتی ہے ہماری, ٹھیک ہے, جو باڈی کی نیچرل نیڈ ہے کیلوریز کی, اس میں آپ نے اس کو انکارپوریٹ کرنا ہے ڈیلی ڈائٹ میں, ٹھیک ہے. بالکل, آپ نے جو باتیں کی بڑا مزہ آیا مصباح آپ کے ساتھ, اور آپ کی گفتگو یقیناً بڑی معیاری تھی, اور مجھے یقین ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ اپنی زندگی اسی ڈھنگ سے جینا چاہتے تاکہ بہت ساری بیماریوں کے ساتھ سے بچے رہیں اور ہیلدی جو زندگی ہے ان کی گزرے. دوستو, ہمیں امید ہے کہ آج کا یہ سیگمنٹ بلکہ پورا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنا فیڈ بیک ضرور پروگرام کے حوالے سے دیجیے گا, اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. دوبارہ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو آپ کے ساتھ کل نئے مہمانوں کے ساتھ ایک نئے سیگمنٹ میں آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے میری ٹیم اور مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.